अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं डॉक्टर सायरा बानो। प्रोग्राम है स्वीट होम शो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और आपकी खिदमत में एक और मंगल वाले दिन हाजिर। और इस वक्त हुआ है 11:05। प्रोग्राम है स्वीट होम शो और सेगमेंट है डॉक्टर 101। FM 101 को बड़ा कंसर्न है आपकी सेहत से और सेहत से रिलेटेड हम बात करते हैं। आज मंगल वाले दिन स्पेशली 2 घंटा और 2 घंटे हमारे साथ कोई ना कोई पर्सनैलिटी होती है। मेरे सेगमेंट का एक रूटीन है, जैसे कोरोना पे हम बात करते हैं। जी हाँ, ये कोरोना हमारे साथ चलेगा और चलता रहेगा जब तक चलता रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें एहतियात करनी है, SOPs को फॉलो करना है, मास्क, सैनिटाइजेशन और सोशल और फिजिकल डिस्टेंसिंग को मैनेज करना है। साथ ही साथ वैक्सीन जिन्होंने नहीं लगवाई वो खुदारा वैक्सीन लगवा लें। अगर उन्होंने वैक्सीन लगा ली है अपनी एक डोज तो दूसरी डोज मुकम्मल करें, और दूसरी डोज मुकम्मल हो गई है तो बूस्टर डोज भी लगा लें, वो भी आपके लिए फ्री अवेलेबल है। आज के सेगमेंट में मेरे गेस्ट हैं बहुत जबरदस्त से। पोस्टर आपने देख लिया है, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद याया नूरी साहब। आप ऑलराउंडर हैं, हेल्थ केयर पर्सनैलिटी हैं, टीचर हैं, ऑथर हैं, 2 बुकों के राइटर हैं, 2 आपने किताबें लिखी हैं, PhD किया है इन्फेक्शन और इम्यूनिटी में। इसके अलावा मास्टर्स किया है आपने इस्लामिक स्टडीज में, साइकोलॉजी में, और MBA किया है मार्केटिंग में। इतनी सारी मल्टीपल पर्सनैलिटी के होने के साथ साथ जो है एसोसिएट प्रोफेसर हैं माइक्रोबायोलॉजी के। लेक्चर्स उनके यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। बहुत मशहूर पर्सनैलिटी है। जब से मैंने ये पोस्टर लगाया है मेरे पास तो बहुत सारे सवाल हैं। तो ये तो हो गई मेरी तरफ की तफसील। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जबरदस्त, अल्लाह का शुक्र। पहुंचने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नॉट एज सच, बिल्कुल। इसका मतलब मैं नंबर 2 गूगल बनती जा रही हूँ। असल में मैं वो पेन इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करता हूँ, बिकॉज वो आपको एग्जैक्टली उस जगह पे लाके खड़ा बिल्कुल। वो पेन के साथ साथ मैं एक वॉइस नोट भी भेजती हूँ, जो जिस पर बहुत सारी मेरी जो पर्सनैलिटीज हैं बहुत एंजॉय करते हैं। कहते हैं कि आप गूगल नंबर 2 होती जा रही हैं, क्योंकि आप उसी स्टाइल में बता रही होती है यहाँ अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने आपकी पर्सनैलिटी देखी। वैसे तो मैं आपके सब्सक्राइबर्स में से एक हूँ, लेकिन मैंने आपकी पर्सनैलिटी में इतनी ज्यादा देखी, मैं एक तरह से वेव्स हैं। पहले MBBS, फिर PhD, ठीक है डॉक्टर बन गए, अब फिर एकदम से मास्टर्स इन इस्लामिक स्टडीज। फिर वो तो जरूरी है हमारे लिए, ये तो हमारे दीन का हिस्सा है, हमारे शख्सियत का भी हिस्सा होना चाहिए। लेकिन फिर मार्केटिंग, फिर वो तो इतना सब कुछ कैसे, और उस पर भी महवर जैसी बुक लिखना, वो भी 2-2 एपिसोड। अब तो तीसरी भी आने वाली है माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, स्टोरी कुछ यूं है कि मुझे शुरू से पढ़ने लिखने का और पढ़ाने का शौक था। बाय बॉर्न टीचर। हाँ एग्जैक्टली। मैं पता नहीं जब से मुझे याद है मैं पढ़ा ही रहा हूँ। पहला बच्चा शायद मैंने पढ़ाया होगा जब मैं क्लास 6 में था। ओह ग्रेट। तो घर के ही बच्चे पकड़ पकड़ के पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर अगर आप कहेंगे प्रोफेशनली, इसमें आप कहते हैं इसको आपको जहाँ पे मिलना शुरू होती है, तो मैट्रिक में वो काम भी शुरू हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर इंटरमीडिएट जब मैंने खत्म किया तो मुझे मेरिटोरियस एजुकेशन सेंटर के अंदर इत्तेफाक से जॉब मिल गई। मैंने वहाँ कोचिंग सेंटर में पढ़ाया जी। और उसके बाद फिर और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाता रहा। फिर हाउस जॉब खत्म हुई 2006 के अंदर, तो कुछ अरसे कराची यूनिवर्सिटी में रहा और फिर वहाँ से मेरी स्कॉलरशिप हो गई तो मैं PhD करने UK चला गया। अच्छा माशाल्लाह। तो स्कॉटलैंड से मैंने PhD किया है इन्फेक्शन इम्यूनिटी में। वापस आया तो जब इधर उधर देखा तो अंदाजा हुआ कि जी इर्द गिर्द इतने सारे लोग जो है वो PhD करके आए हुए हैं, तो कुछ और भी करना चाहिए। सही। वो कहते हैं ना, आप जहाँ पे बहुत सारे एक ही जैसे लोग हों वहाँ पे आपको कुछ यूनिक करना पड़ता है, कुछ नया करना पड़ता है। तो मेरी स्ट्रेंथ थी और मुझे शौक भी था पढ़ने लिखने का, और मुझे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई थी। ओके। तो मैंने सोचा कि, और मुझे बहुत इंटरेस्ट था ह्यूमन बिहेवियर में, किस तरह आप लोगों को बेहतर से बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। बिल्कुल। सो एडमिनिस्ट्रेशन के शौक के तहत फिर मैंने वो 2 मास्टर्स किए, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी और MBA। और इस्लामिक स्टडीज का तो शौक था ही, वो तो वैसे ही आपकी जिंदगी का पार्ट होता है, तो उस तरफ भी कुछ साथ में मैंने दर्स निज़ाम भी पूरा किया हुआ है। अच्छा। और आजकल मैं, क्योंकि पढ़ाने का शौक है, पढ़ने का शौक है, तो आखान यूनिवर्सिटी से मास्टर्स कर रहा हूँ हेल्थ प्रोफेशनल एजुकेशन में। अच्छा। अभी ताज़ा शुरू हुआ है तकरीबन मंथ पहले। अच्छा। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है कि आपने, पता है क्या, वो मुझे भी कुछ, मैंने एडमिशन तो लिए हुए हैं कुछ मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन मैं पढ़ाई में सुस्त होती जा रही हूँ। तो मुझे अब आपको देख के बहुत मोटिवेशन हो रही है कि हाँ नहीं भाई, जब आप पढ़ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकती। पढ़ना जिंदगी भर का काम है ना, आप उसको अगर ना छोड़ें तो आपकी ग्रोमिंग होती रहती है, आप बेहतर से बेहतर। डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। और टीचिंग ऐसी चीज है कि उससे आपको और ज्यादा लर्निंग होती है। मतलब जो चीज आपने अपने ड्यूरेशन में नहीं पढ़ा होता, अपने पढ़ाई के दौर में नहीं पढ़ा, वो आपकी बहुत रिवाइज होती है और बहुत खुल के बहुत सारी चीजें मैं उस वक्त ज्यादा अच्छे समझ में आ रही होती है। जरा उस वक्त हम बड़े एतमाद से पढ़ते हैं ना कि भाई हमें किसी को डिलीवर करना है। हाँ,
آپ کو زیادہ فکر پتہ نہیں کیا کوشچن ہو جائے, کیا آ جائے, اور اسٹوڈنٹ کہیں ہم غلط چیز کوئی ڈلیور نہ کر دیں. یہ اکاؤنٹیبلٹی ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ سکھاتی ہے. ڈاکٹر صاحب, امیونٹی اور جو ہے انفیکشن, یہ ایسا سبجیکٹ ہے, بڑا ڈرائی بھی ہے ایک طرح سے دیکھا جائے تھوڑا سا, ایز کمپیئر ٹو لوگ ایم بی بی ایس کرنے کے بعد کارڈیالوجی میں جاتے ہیں اور وہ فیلڈز پکڑتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ پیسہ ہو, زیادہ سرجریز ہوں. ایسا کوئی رجحان نہیں تھا؟ مجھے نا پڑھانا تھا. پھر وہی والی چیز. اچھا, مجھ سے ایک سوال ایک جگہ جب میں اسکالرشپ کے لیے انٹرویو دیا تھا, انہوں نے کہا آپ کلینکل کر کے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ تو میں نے کہا پھر میں شاید فل ٹائم اس طرح نہ پڑھا سکوں جس طرح میں پڑھانا چاہتا ہوں. تو اس وجہ سے میں ٹیچنگ اور ریسرچ کی سائڈ پہ آ گیا. ادھر بھی میرا پرائمری فوکس جو تھا وہ ٹیچنگ ہی تھا, تو میں کافی سارے سال گزار کے آخرکار MHP تک پہنچ گیا ہوں, اور انشاءاللہ اب ایجوکیشن میں ہی باقی زندگی گزارنے کا پروگرام ہے, بالکل پکی ایجوکیشن میں, جہاں ادھر ادھر کی جو کہتے ہیں نا ڈسٹریکشنز وہ تھوڑی کم ہوں. تو PhD کی اسکالرشپ ہو گئی تھی, اور جس فیلڈ میں اسکالرشپ ہوئی تھی وہ اس سے ریلیٹڈ تھی, اور وہاں مجھے جو پروجیکٹ تھا وہ اچھا لگا, تو میں اس ڈویژن میں پہنچ گیا. تو وہ انفیکشن اینڈ امیونٹی سے تعلق اس طرح بنا. مائکرو بایولوجی مجھے پسند ہے شروع سے, تو بس وہاں سے کام شروع ہوا. یہ ڈرائی نہیں ہے, یہ بہت انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا امیون سسٹم اور جو انوائرمنٹ میں رہنے والے آرگینزمس ہیں وہ کس طرح مل جل کر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ایک بیلنس کے اندر رہتے ہیں, تو بہت انٹریکیسیز ہیں, اور ہر چیز کے اندر امیونٹی انوالو ہے. ایکچولی ساری بات تو یہ نا کہ آپ کا ایپٹیٹیوڈ اور انٹرسٹ کس طرف ہوتا ہے. جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے, لیکن ایک جرنل فینومینا یا ایک جرنل ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی سرجریز ہوں, اٹریکشنز ہوں, پیسہ بہت ہے نا سرجری میں. آپ دیکھیں اوپن ہارٹ سرجری ہے یا یورولوجی ہے, اس میں سرجری ہے اور سرجن ہے. تو ہمارے یہاں تو ہم نے تو ہیں تو ہم مسلمان, لیکن ہم نے اپنا دین ایمان تو پیسہ بنا دیا ہے نا. تو پیسے کے لیے ہم نے دیکھا ہے, میرا تو بہت لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, اور اس فیلڈ میں جہاں میں انٹرویوز کرتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ سرجنز ہیں اور فوکس ہے سرجری پہ. آپ کو ان کا اپوائنٹمنٹ 4 مہینے نہیں مل رہا ہوتا ہے. جب پیشنٹ تڑپتا رہے, مرتا رہے یا جان سے چلا جائے, لیکن وہ اپوائنٹمنٹس نہیں ملتے ہیں آپ کو. تو ایسے دور میں اگر آپ یہ سوچ کے آئیں کہ آپ پڑھا کے, آپ کو پتا ہے آپ کتنا بڑا کام کریں, شاید آپ کو تو اندازہ ہوگا, لیکن میں تو یہ دیکھ رہی ہوں آپ کی پرسنالٹی میں کہ آپ کے ہاتھوں کتنے لوگ پڑھ کے نکل رہے ہیں, اور آپ سوچیں کہ آپ کتنے ڈاکٹرز کے استاد ہیں, استادوں کے استاد, وہ آگے جا کے استاد بنے نہ بنے, لیکن آپ نے اتنے ڈاکٹرز پروڈیوس کیے ہیں آپ کے ہاتھوں سے. تو یہ بہت بڑا کام ہے. اور ان سبجیکٹ میں PhD کر کے واپس پلٹ کے پاکستان آنا, یہ بھی لوگ ذرا مشکل ہی سے کرتے ہیں, اور آپ واپس آئے, اور نہ صرف آئے بلکہ آپ نے لکھ کر ایز اے آتھر, ایز اے ٹیچر آپ سرو کر رہے ہیں. ریئلی آپ کو سلیوٹ کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب, آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, تھوڑی سی بات ہماری, اب آپ نے اتنی اچھی بات چھیڑی ہے کہ مائکرو بایولوجی میں آپ کو انٹرسٹ ہے, اور امیونٹی اور انفیکشن اور وہ آرگن جو ہیں کس طرح ہمارے باڈی کے اندر بیلنس رہتے ہیں. تو اب ہمیں بتائیے کہ کرونا کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا تھا یہ کرونا؟ ایک وائرل النس ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ کیا واقعی ہے؟ ہاں بالکل, کیوں نہیں. مطلب اس کے نہ ہونے میں اب کیا شبہ رہ گیا. آپ یوں سمجھیں کہ اب تو ہر ایک کو ہو کے بتا چکا ہے وہ کہ میں ہوں. تو ایک وائرل النس ہے. یہ اسی طرح جس طرح پرانے زمانے میں کوئی وبا پھیلتی تھی, ہم جب کسی ایسے آرگینزم سے ایکسپوز ہوتے ہیں جس سے ہمارا پہلے ملاقات کا کوئی تجربہ نہیں ہے, تو ہماری باڈی ٹائم لیتی ہے ریسپونڈ کرنے میں. کچھ لوگ اس سے نیچرلی امیون ہوتے ہیں. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ ایون HIV سے لوگ نیچرلی امیون ہوتے ہیں, بہت کم لیکن ہوتے ہیں. تو ان کو ڈیزیز نہیں ہوتی. مثال کے طور پہ میں الحمدللہ, اللہ کا بہت احسان ہے, میرے گھر میں اب تقریباً ہر ایک کو ہو چکا ہے سوائے میرے. اچھا ماشاءاللہ. تو میں ایک واحد بچا ہوں. لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا رول یہ ہے کہ اب کیونکہ ویکسین اویلیبل ہے, جب ویکسین اویلیبل نہیں تھی تو صورتحال بہت ہی خطرناک تھی. اب یہ ہے کہ آپ جب 1 2 3 ڈوزز لگا لیتے ہیں, بوسٹرز لگا لیتے ہیں, تو آپ کی باڈی اس سے کسی حد تک واقف ہے. ڈیزیز ہو سکتا ہے پھر بھی ہو جائے, کچھ کو نہیں ہوگی, کچھ کو ہوگی, مگر وہ اتنی سیویئر نہیں ہوگی. انٹینسٹی آپ ہاسپٹل چلے جائیں, آپ کی ڈیتھ, موت آئی ہوئی تو خیر الگ بات ہے, لیکن کہ آپ کی ڈیتھ ہو جائے, آپ کو بہت سیویئر النس ہو, اس سے بچ رہے ہیں آپ عام طور سے. یہ ہے سچویشن. سو فیزز میں ہے, وائرس اپنے آپ کو چینج کرے گا, انوائرمنٹل پریشر اس کے اوپر ہوتا ہے. تو جب امیونٹی آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وائرس میں کچھ ایسی چینجز آتی ہیں. یہ ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ ہر آرگینزم میں ہوتا ہے, کسی میں سلو ہوتا ہے, کسی میں تیز ہوتا ہے.
تو وہ ماڈیفائی کرے گا اپنے آپ کو. اس نئی فارم جو بھی آتی رہے گی اس کی ایک ویو آئے گی اور پھر وہ گریجولی ڈائلیوٹ ہوتے ہوتے انفلوئنزا کی طرح ہو جائے گا. جیسے انفلوئنزا ہے ویسے کووڈ. پھر یہ ہمارے شاید ہر ہاسپٹلوں میں ہمارے پاس موجود ہی ہوگا اور اس کی ویکسین نارمل بائی برتھ لگتی رہے گی لوگوں آپ کو. ویکسین لگوا لیں, بوسٹر انفلوئنزا کی بوسٹر بھی لگتی ہے. جی بالکل لگتی ہے, ہر موسم میں آتا ہے اس کا. لیکن یہ اور بات ہے کہ ہم لوگ اتنے امیون ہیں ماشاءاللہ پاکستانی قوم, کیونکہ ہم جب بہت ساری گندی چیزیں کھاتے ہیں نا تو وہ وائرس کو بھی دھکا دے دیتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہاں تو بات ہو گئی کہ آپ نے ایک سائنٹیفک ریزن دیا مجھے. اب ایز اے آپ ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز اور آپ کا ایک کانسیپٹ ہے خدا کا, اور آپ وہ بکس لکھنا آپ کا, اور وہ بھی اس پہ مورلی اتنا کچھ فوکس کر کے لکھنا, کورونا کیا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی وارننگ نہیں تھی؟ بالکل ہے. آپ دیکھیں پوری کی پوری دنیا اسٹینڈ اسٹل ہو کے رہ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, بالکل. زمین اور آسمان کے جو لشکر ہیں نا وہ اللہ کے لیے ہی, وہ اللہ ہی کے ہیں. بالکل. سو اس نے اس پوری زمین کو, جس کے اوپر بڑے بڑے کنٹریز ہیں, بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں, وہ بہت رچ ہیں, ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان کی رچنس کا عالم ہے. ایون ہمارے ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے. سو ان کو یہ دکھایا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسی مخلوق کے ہاتھوں بالکل ناکارہ کر سکتا ہوں جو میں نظر بھی نہیں آتی. ہاں, اور اصل ہم ڈر طاقت تو اسی کی ہے. بے شک, اس میں تو کوئی شک. ملک اس کا ہے, کائنات اس کی ہے, پوری دنیا اس کی ہے. ہم چاہیں بھی تو اس کی طاقت سے باہر نہیں نکل سکتے نا. وہ ہر چیز کے اوپر اپنی پاور رکھتا ہے. اس نے دکھا دیا ہمیں, بیسیکلی وارننگ ہی تھی, یاد دہانی تھی ہمارے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس یاد دہانی سے ہم نے کچھ سبق حاصل کیا؟ مجھے کوئی خاص نہیں لگتا, بلکہ اس دوران میں ظاہر ہے ہم خبریں آپ بھی پڑھتی ہیں, میں بھی تھوڑی بہت پڑھتا رہتا ہوں. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایک ٹرینڈ سا بن گیا کہ جب کسی ایک پہ مصیبت آتی ہے تو دوسرا اس سے مال بناتا ہے. سو ایسے واقعات بھی سننے کو ملے, بلکہ سننے کو کیا ملے, دیکھنے کو ملے. آپ آکسیجن سلنڈر آپ کو چاہیے تو وہ یا تو اویلیبل نہیں ہے, یا اتنی مشکل سے اویلیبل ہے, یا اس کی پرائسز بڑھ گئی ہیں. بالکل. جو آپ کو پلس آکسی میٹر ہے وہ نہیں مل رہا تھا, نارمل دوائیں نہیں مل رہی تھیں. تو ہم نے شاید یہ تہیہ کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں, یا ہم میں سے کچھ لوگ ایٹ لیسٹ کہ ہم سدھرنے والے نہیں ہیں, ہمارے لیے کوئی دوسری ہی چیز چاہیے. اللہ نہ کرے بس. ہاں یہ بات تو صحیح ہے, بالکل صحیح کہی آپ نے کہ اس کا فائدہ ہم نے اٹھایا. ہم نے گروسری ایک طرف دیکھا جائے تو لوگوں نے اپنے دروازے بھی کھولے, بالکل دل کھول کے رکھ دیے. کھانا بٹا ہے لوگوں کے گھروں میں, جہاں جابز نہیں تھی ان کو کھانا پہنچایا گیا, راشن پہنچایا گیا. اور ایک طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جی ہاں سلنڈر ہے تو ٹرپل پرائس میں مل رہا ہے, یا آپ کو اور چیزیں چاہیے, ڈاکٹرز اویلیبل نہیں, اور اگر ہیں تو وہ اپنی فیسز ٹرپل ٹائمز لے رہے ہیں. لیکن اس میں آپ کو فری دیکھنے والے اور ایسے بھی بہت ملے. اچھا, اب ہم لوگ کیونکہ آپ بھی پریکٹس کرتی ہیں, میں خود تو خیر نہیں کرتا, لیکن بہرحال کچھ پوچھ لیتا تو میں بتا بھی دیتا ہوں جو کہ مجھے آتا ہے. تو میری وائف فل ٹائم کلینیشین ہے. سو ہم اگر آپ پرسنل لائف میں دیکھیں تو ہم ایسی بہت ساری فری کنسلٹیشنز کر رہے ہوتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈے. بالکل. کچھ نہیں تو کسی کو ریفر ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ فلاں شخص کے پاس چل جاؤ, فلاں شخص کے پاس چلے جاؤ. بالکل. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیلنس ہے نا بٹوین دا گڈ اینڈ دا ایول, کہ ایک طرف لوگ سلنڈر پہ پیسے بنا رہے ہیں, دوسری طرف لوگ جا کے کھانا پہنچا رہے ہیں غریبوں کو, لوگوں کے کرائے معاف کر رہے ہیں, جو بھی ہے, اس بیلنس نے ہی ہمیں بحیثیت قوم کسی حد تک زندہ رکھا ہوا ہے. حقیقت کہ اللہ تعالیٰ کا جو قہر ہے نا وہ ہم پہ نہیں ٹوٹتا, شاید اس لیے کہ ہمارے اندر دونوں قسم کے لوگ ہیں, اس طرح کے بھی ہیں اور اس طرح کے بھی ہیں. اور گڈ اینڈ بیڈ تو ظاہر ہے ہر سوسائٹی کے اندر ہوتا ہے. صحیح. بس ایک سسٹم ہوتا ہے جو چیزوں کو بیلنس میں رکھتا ہے. وہ سسٹم انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ جو لائن سے باہر جائے اس کو واپس ڈنڈی مار کے نا دوبارہ لائن کے اندر بھیجے کہ نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. وہ سسٹم اسٹرانگ ہو جائے تو شاید ہم میں کیا کمی ہے کہ ہم ترقی نہ کر سکیں. حقیقت ہے, کیونکہ کبھی پچھلے دنوں میں ہی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی تو اس میں تھی تو وہ ایک دشمن ملک کی ویڈیو, اور اس میں ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے اتنا ڈی مورلائز کیا تھا کہ مطلب وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. آئی ٹی کی مارکیٹ میں باہر جاب ساری ان کی ہیں. پروفیسر صاحب ایک بیان جی وہ ویڈیو اتنی وائرل, اس کو دیکھ کے واقعی فرسٹریشن ہوئی کہ یار ابھی اتنی دیکھا جائے تو ایک طرف ہمارے نوجوان اتنے بنا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے آٹے میں نمک کے برابر ہیں وہ, لیکن پھر بھی کچھ تو ہے. انہوں نے تو ایسا کر دیا کہ سوچ میں پڑ جائے بندہ. اصل میں ہمیں نا ماحول ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو ایک دو ایگزامپل دیتا ہوں اپنی ڈیلی لائف سے. آپ ہائی وے پہ نکل جائیں رات میں تو آپ کو جو کھانے والی پٹی ہے نا اس میں گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ملے گی. حقیقت. آپ صبح پارک چلی جائیں تو آپ کو وہاں بندہ نہیں ملے گا, 2-4 کتے گھوم رہے ہوں گے بس پارک کے اندر, ہارڈلی 4-5 بندے ادھر ادھر ایکسرسائز کریں گے.
اسی طرح اگر آپ اپنے علاقے میں ڈھونڈیں تو آپ کو پلے گراؤنڈز نہیں ملیں گے, صحیح, آپ کو بیڈمنٹن کورٹس نہیں ملیں گے, بالکل, ٹینس کے کورٹس نہیں. تو آپ ماحول بنائیں گے تو وہ بچہ وہاں سے نکل کے کچھ کر کے آئے گا. اب ہر ایک کو تو آپ روشن خان نہیں سمجھ سکتے کہ بغیر جوتوں کے اسکواش کھیلنے چلے گا یو کے. صحیح, تو آپ کو بہرحال ایک مناسب سا انوائرمنٹ دینا پڑے گا جس میں بچہ گروم ہو کے کچھ کر سکے. اب الحمدللہ کمپیوٹرز جو ہیں وہ ہر ایک کی دسترس میں, تو جو کرنے والے ہیں وہ لاکھوں بھی ارن کر رہے ہیں یہاں سے بیٹھ کے. ایگزیکٹلی, بٹ ان کی ٹریننگ کا ایک پراپر فریم ورک ہونا چاہیے. آپ 10 سال انگریزی پڑھ جاتے ہیں مگر آپ انگریزی بول نہیں سکتے. آپ اور اس طرح پورا اسکول پڑھ کے نکل جاتے ہیں لیکن آپ خود سے سوچ نہیں سکتے. ہم سوال نہیں کرنا سکھاتے, بالکل, سوال کرنے والے کو الٹا ڈانٹ دیتے ہیں کہ کیوں سوال کیا. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں 360 ڈگری چینج کی ضرورت ہے. اپنی پالیسیز کے اندر ماحول بنانے کی ضرورت ہے. اس ماحول سے وہ بچہ گرو کر کے نکلے گا تو کچھ کرے گا. بہت زبردست بات ہے کہ واقعی ماحول تو دینا پڑے گا ہمیں. جب تک ہم ماحول ہی نہیں دیں گے تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, مطلب ریٹرن نہیں مل رہا نا ہمیں. ہم ایک ویسے بھی آج کل اسکولوں کا جو سلیبس ہے اس سے پتہ نہیں, آپ تو یقیناً انتہائی متفق نہیں ہوں گے. میں تو کہتی ہوں بالکل میں ان چیزوں سے ایگری نہیں کرتی. اتنا بیکار سلیبس ہوتا ہے اور پتہ نہیں کس کی تقلید ہو رہی ہوتی ہے. کیا ہم بچوں کو بنا رہے ہیں, کوئی ان کی تربیت نہیں ہو رہی. اصل میں دونوں اینڈ سے گڑبڑ ہے. پیرنٹل اینڈ سے بھی ہے. ہمیں جو چیز دیکھنی ہے وہ ایک ہوتی ہے آؤٹ کم بیسڈ ایجوکیشن. آؤٹ کم سے کیا مراد ہے کہ میں اس بچے کو اگر 10 سال کچھ پڑھا رہا ہوں نا تو مجھے اس سے کیا چاہیے, میں کوئی چیز پڑھا رہا ہوں تو میں کیوں پڑھا رہا ہوں. وہ جو پروڈکٹ بن کے نکل رہی ہے جو میرا بچہ ہے اس کے اندر میں کون سی خصوصیت دیکھنا چاہتا ہوں جس کو یہ پڑھانے والی چیز کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. میں ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. ہم میں سے ہر شخص سڑک استعمال کرتا ہے, ہم میں سے تقریباً ہر شخص ڈرائیو کرتا ہے گاڑی یا کرنا چاہتا ہے. ایٹ لیسٹ موٹر سائیکل تو چلاتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں, اب تو خواتین بھی چلانے لگی ہیں. اب آپ مجھے پورے سلیبس میں دیکھ کے بتائیں کہ کہیں آپ کو ڈرائیونگ کی کلاسز نظر آتی ہیں, کہیں آپ کو گاڑی کی مینٹیننس, موٹر سائیکل کی, یہ ہر ایک کا کام ہے, میں نے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی کرنا ہے, بالکل. اس کے اوپر کوئی نالج نظر, کہیں آپ کو روڈ سینس نظر آتی ہے سلیبس میں؟ بالکل نہیں. سو ہم جو پڑھا رہے ہیں میں بھی ہم غالب کی شاعری پڑھا رہے ہیں تو کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے بچے مرزا غالب کی طرح شاعری کرنے لگیں یا اس کو سمجھنے لگیں؟ شاید اس کی عام زندگی میں اس کا اس سے زیادہ آؤٹ کم نہیں ہوگا کہ وہ اپنی بیگم کو کوئی 2 شعر پڑھ کے سنا دے یا جس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے اس کو 2 اشعار پڑھ کے سنا دے, لیکن اس سے اس کی پریکٹیکل لائف میں کچھ نہیں ہونے والا. جو کام اس نے کرنے ہیں, کوکنگ اس نے کرنی ہے ساری زندگی, خاتون تو کرنی ہے, آدمی کو بھی ضرورت پڑ جاتی ہے اور کرنی پڑتی ہے کبھی کبھی, یا شوق سے کرتا ہے بندہ. نہ اس کا سلیبس میں کوئی تعلق ہے, نہ ڈرائیونگ کا ہے. آپ کو چھوٹے موٹے پودے وودے لگانا آتے ہوں, گھر میں کچن گارڈننگ کر لیتے ہو آپ, نہ اس کا کوئی تعلق ہے. جو پرسنل کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں, آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, آپ نے لوگوں سے ڈیل کیسے کرنا ہے, ان ساری چیزوں کا کوئی ذکر ہے اس سلیبس کے اندر. تو ہمیں یہ بہت غور سے دیکھنا چاہیے اپنی پورے سلیبس کو کہ جو پروڈکٹ ہم جس قسم کا نوجوان ہم چاہتے ہیں تو کیا ہم پیچھے سے وہ بنانے کے لیے کچھ ان پٹ بھی دے رہے ہیں یا بس ہم آؤٹ پٹ چاہتے ہیں اس سے. میں نے کہا کہ میں نے زمین پہ درخت لگانے سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں درخت لگائے. سو وہ ایک چیز ہوتی ہے نا ایکسپٹینس, پتے گریں گے, چلے میرے 200-400 روپے ایکسٹرا خرچ ہو جاتے ہیں ان کو صاف کروانے میں یا کرنے میں, لیکن یہ جو آکسیجن بنا کے مجھے دے رہا ہے یا جو سایہ دے رہا ہے یا جو اس کی وجہ سے میرے نیک اعمال کے عمل نامے میں اضافہ ہو رہا ہے, یہ جو فیلنگ ہے یہ پہلے ڈالنا ضروری ہے, ورنہ وہ بندہ اس کو ہمیشہ کچرا دیکھے گا. میں جتنے عرصے اسکاٹ لینڈ میں تھا وہاں پہ سارے درخت جڑ جاتے ہیں جس طرح اسلام آباد. جی بالکل. وہ اس کو کبھی بھی کچرا نہیں سمجھتے, وہ ویسے ہی پڑا ہوا ہوتا ہے, لوگ اس پہ خوشی خوشی چل پھر رہے ہوتے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمیں جب 4 پتے اگر درخت سے گرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے یہ کچرا میں اٹھانا پڑ رہا ہے. تو نیچرل ماحول کا حصہ ہے. اگر یہ درخت اور پودے نہیں ہوں گے تو ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے. اور ہم میں سے ہر ایک کو اپنے حصے کا درخت لگانا ہے اور آنے والی نسلوں کے لیے لگانا ہے. بالکل. تو یہ اب میرے گھر آئے کبھی تو آپ کو نظر آئے گا جی گھر کم ہے جنگل زیادہ ہے. اچھا. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ محلے والے کم سے کم ان درختوں پودوں کو دیکھیں تو ایک تو ایکسپٹینس ڈیولپ, جس چیز کو آپ روز دیکھتے ہیں نا ایکسپٹینس. ہاں جی بالکل. اور پھر شاید کسی کو بھی شوق چڑھے گا یار میں بھی اس طرح کا کام کروں, تو الحمدللہ آپ کچھ تھوڑی تھوڑی گرینری ادھر ادھر بھی نظر آنے لگی ماشاءاللہ. تو بس یہ ہے کہ اللہ کرے ہم اسی طرح. اصل میں تربیت کا ایک جز یہ بھی ہے نا کہ آپ پہلے خود تو کریں. ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں, بالکل باتیں تو بہت کرتے ہیں, لیکن ہم امپلیمنٹیشن دکھائیں نا, پریکٹیکل چیزیں. آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں نماز سکھائی امپلیمنٹ کر کے, وضو سکھایا امپلیمنٹ کر کے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں بے شک تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے.
تو ہم وہ نمونہ ہے نا، تو ہمیں یہ شاید ہماری اس تربیت کا حصہ ہے کہ ہمیں نمونہ چاہیے ہوتا ہے. ہم پریکٹیکلی جو چیز لیتے ہیں وہ زیادہ دماغ پہ نقش ہوتی ہے بنسبت باتیں سننے سے، تو جو چیز پریکٹیکل میں آتی ہے وہی شاید پائیدار بھی ہوتی ہے. صحیح. میں آپ کو ایک زبردست واقعہ بھی سناتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ غزوہ خندق میں جب کچھ کھانے کو بھی نہیں تھا اور باہر سے محاصرہ تھا، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ خندق کھود رہے تھے، تو بھوک کا عالم تھا. تو ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے پیٹ پہ سے کپڑا اٹھا کر دکھایا کہ جی میں نے پتھر باندھا ہوا ہے پیٹ پہ، بھوک میں پیٹ دبانے کے لیے تاکہ بھوک نہ لگے. تو آپ نے کپڑا اٹھا کے دکھایا تو 2 پتھر باندھے. سو ہم میں سے ہر ایک کو نا، آپ بچوں سے بھی پوچھیں تو آج کل لیڈرشپ کا بڑا شوق ہے، تو ہر ایک کو لیڈر بننے کا بڑا شوق ہے. بالکل. تو لیڈر بننے کے ساتھ ایک بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ لیڈر کو قربانی پہلے دینی پڑتی ہے. جی بالکل. پہلے اپنے نواسے کا سر کٹوایا تو اس کے بعد دوسروں سے قربانی مانگی. بالکل صحیح. اپنے چچا کو شہید کروایا تو پھر دوسروں سے قربانی مانگی. صحیح. بالکل. اسی طریقے سے ہم جس کو بھی آپ لیڈرشپ پڑھا رہے ہیں تو وہ اگر اگزامپل یہاں سے آئے تو بہتر ہے کہ جی آپ کو سرو کرنا ہے، پہلے آپ نے قربانی دینی ہے اور پھر دوسروں سے مانگنی ہے. یہ بہت اہم بات. یہی چیز ہے جو پریکٹیکلی ہم دکھاتے ہیں تو اس کا واقعی ایک ایسا نقش ہوتا ہے دماغ میں، اور پھر وہ امپلیمنٹ میں اس پہ 2 قدم آگے چل کے بندہ کر رہا ہوتا ہے. تو تربیت واقعی بہت ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انفیکشس ڈیزیزز، امیونٹی، اور پھر یہ اسلامک اسٹڈیز، پھر مارکیٹنگ، MBA، یہ کیا چکر؟ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کیونکہ ایڈمنسٹریٹو کاموں میں بہت زیادہ انوالو ہوں، تو اس کے لیے آپ کے پاس مینجمنٹ کی نو ہاؤ اور انڈرسٹینڈنگ ہونا ضروری ہے. اچھا، جب میں MBA کر رہا تھا تو میں ظاہر تھوڑا سا سینئر تھا کیونکہ میں PhD کرنے کے بعد MBA کر رہا تھا، اور میرا بالکل بھی تھا. تو میرے ارد گرد جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے ان میں سے بہت سارے فریش ہوتے تھے. بالکل. تو اپروچ کا ڈفرنس نا آپ کو خود کلاس میں محسوس ہو جاتا ہے، بیکاز آپ وہ کام کر کے نکلے ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس کام کو اس طریقے سے بہتر انداز میں کیا جا سکتا تھا. اچھا، پھر وہ ایجوکیشن جو ہے وہ صرف جو ڈگری ہوتی ہے نا، وہ صرف ایک پرائمر ہوتی ہے. بالکل. وہ آپ کو پرومپٹ کرتی ہے کہ آپ نے اس میں سے کون کون سے ایریا میں ایکسلنس پیدا کرنی ہے. وہ آپ کو سبجیکٹ سے انٹروڈیوس کراتی ہے. بالکل. تو کچھ ایسے بڑے نام ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، اچھا جی فلپ کاٹلر ہے یا پیٹر ڈکر ہے، ان کو مجھے پڑھنا چاہیے مینجمنٹ کے لیے یا مارکیٹنگ کے لیے، یا اور کسی دوسری سیتھ گورڈن ہے. ان ساروں کے میں ہمیشہ جب بھی کلاس میں جاتا ہوں، کیونکہ میں مارکیٹنگ بھی پڑھاتا ہوں اپنے. بالکل. تو جب میں کلاس میں جاتا ہوں میں ان لوگوں کے بارے میں بچوں کو بتاتا ہوں کہ آپ ان کو جا کر پڑھیں، ان کو جا کر سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ مارکیٹنگ اگر کر رہے ہیں تو پریکٹس میں مارکیٹنگ کیسی ہو رہی ہے. پھر ایک اور چیز ہے کہ جب تک آپ کچھ کام نہیں کریں گے، اب جیسے آپ نے میری کتاب کا نام لیا، تو ہم اس کتاب کو باقاعدہ سیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت اگریسولی نہیں لیکن کرتے ہیں بہرحال. یا ہم جو بھی پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو کہیں نہ کہیں پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو وہ مارکیٹنگ ہے. سو میں اگر کوئی اچھا کام بھی کر رہا ہوں تو اگر وہ میں ایک کونے میں ایک سائلو میں بیٹھ کے کرتا رہوں گا، کسی کو میرے بارے میں نہیں پتا چلے گا، تو وہ کام شاید اتنا امپیکٹ نہیں ڈال سکے گا. تو چاہے میں اپنے لیے کر رہا ہوں، چاہے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو اس کام کو بہرحال کہیں نہ کہیں فٹ اسٹیپس تو ہمیں ڈیولپ آپ کو وہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ جی لوگوں تک یہ بات پہنچے گی کیسے. تو کچھ لوگ آ کے آپ کے معاون بنیں گے، آپ کے مددگار بنیں گے، یا آپ کے پیغام کو اپنا پیغام سمجھیں گے. کوئی بھی اچھا کام ہے، برا کام ہے، اس کے لیے آپ کو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہے. بالکل. تو بس وہ پرائمرز تھے جو میں سیکھتا چلا گیا آگے، اور الحمدللہ اپلائی بھی کر رہا ہوں زندگی کے. صحیح. تو آپ نے اب تک کتنے ڈاکٹرز پروڈیوس کر دیے؟ اچھا، میں جو کلاسز میں پڑھاتا رہا ہوں ان جنرل، میں جو انڈر گریڈس کو پڑھاتا ہوں تو ہمارے پاس ڈاؤن انٹرنیشنل میڈیکل کالج میں تقریباً 100 کا بیچ ہوتا ہے. تو DIMC میں پڑھاتے ہوئے مجھے ہو گئے ہیں جناب 2011 سے لے کے اب تک کا ٹائم آلموسٹ 11 سال ہو گئے. تو ہر سال کے بیچ کے 100 بچے آپ لگائیں، لیکن میں پوسٹ گریجویٹس کو بھی پڑھاتا ہوں. سو نہ صرف یہ کہ انڈر گریڈس کی کلاسز لیتا ہوں، بلکہ میں MPhil کی، PhD کی، BS کے اندر جو ہے وہ مارکیٹنگ کی یا جینیٹکس کی. تو میں کافی ڈفرینٹ لیولز پہ پڑھاتا ہوں. تو ملا جلا کے تو میرے اسٹوڈنٹس کی تعداد کوئی پتہ نہیں کچھ ہزاروں میں ہوگی، مجھے آئیڈیا بھی نہیں ہے اس کا. صحیح بات ہے. نہیں یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے مطلب کہیں نہ کہیں آپ کو ملتے تو ہوں گے، آپ ہے نا، بہت مل جاتے ہیں. ہر جگہ ایک ٹیچر ہونے کا یہ بڑا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی بڑے لمبے عرصے تک میری رہی ہے وابستگی ٹیچنگ سے. تو میں دیکھتی ہوں کہ اب مجھے بچے ابھی تک ملتے ہیں اور بہت بڑے بڑے ماشاء اللہ عہدوں پہ فائز، خوشی بھی ہوتی ہے انہیں دیکھ کے. اور چلیں یہ تو پیغمبری پیشہ ہے. بالکل. بلکہ میں نے سوچا کہ پڑھانے کی معراج کیا ہے نا، تو پڑھانے کی معراج ہے قرآن پڑھانا.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. اس سے تو بڑی کوئی بات ہی تو نہیں. پھر ہم نے جب میرا جو درس نظامی ختم ہوا اور ماسٹرز ختم ہوا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو قرآن پڑھانے کے اندر لگایا جائے. تو ہم نے یوٹیوب کے اوپر ایک پروگرام شروع کیا کلمات کے نام سے. تو بہت بیسک سے چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے اندر میرے اپنے ذہن میں کہ 5-6 سال لے گئے تقریباً یہ. تو بہت بیسک اسٹیپس سے جیسے چلتے پھرتے آپ سن لیں 5 منٹ ہفتے کے اندر, اور ایک ریڈینس کے نام سے انگلش میں ہے. تو یہ قرآن کے عربک گرامر کے سلسلے ہیں. تو گریجولی پھر میں اس طرف آ گیا ہوں. میری کوشش یہ کہ جو کچھ بھی میں نے یہاں سے سیکھا ہے ٹیچنگ میتھڈس کے حوالے سے, پڑھانے کے حوالے سے, تو وہ اس جگہ پہ جا کے اپلائی ہو جائے. بالکل, یہ تو بہت بڑا کام ہے. مطلب اگر آپ اس کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں تو سارے آپ کے اسکلز وہاں بھی استعمال ہو گئے اور بہتر طریقے سے آپ پروموٹ کر سکیں گے. چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو بہت کہتے ہیں نا زور قلم بھی عطا کرے اور آپ کی چیزوں میں برکتیں ڈالیں اور اچھے امپیکٹ کے ساتھ آپ جائیں اور اچھی تربیت کرنے والوں میں سے بنیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے بات ہوئی انفیکشنس ڈیزیزز کے حوالے سے اور ابھی ہم نے کورونا پہ بات کی جو کہ ہمارا ابھی ٹاپ موسٹ اور کیا جائے ہاٹ ٹاپک ہی چل رہا ہے ابھی, کیونکہ 2 سال سے ہم اس کو بھگت رہے ہیں اور مزید ابھی نئے ویریئنٹ بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. تو رول آف ویکسینیشن پہ ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے نو ڈاؤٹ ویکسین لگوا بھی لی, بوسٹر بھی لگوا لی, لیکن کچھ ابھی بھی ایسے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگائی اور وہ اس چکر میں رہتے ہیں کہ فیک سرٹیفکیٹ مل جائے, فیک بن جائے, چھوڑو کون لگائے, یہ وہ ہے وہ غلط چیز آپ کی جسم میں جا رہی ہے. تو میرا ان سے یہ سوال ہوتا ہے, میں کہتی ہوں کرپشن تو پہلے سے ہو رہی تھی بھائی, اس کے جانے کے بعد تو نہیں آئی یا بڑھی بھی نہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز تو غلط, اب وہ جو ہے سو ہے, وہ آپ ایک میڈیسن ہے اس کو آپ لے لیں. آپ کیا کہتے ہیں, آپ ذرا سے تفصیلاً ہمیں بتائیں کہ یہ ویکسین ہے کیا؟ دیکھیں اس کے لیے ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ویکسین سے پیچھے. ویکسین ایکچولی ایک طرح سے ایک جعلی جراثیم ہوتی ہے. بالکل. اچھا, آپ ابھی بالکل چھوٹے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, آپ کی ملاقات کچھ ایسے جراثیم سے ہوتی ہے, پیدا ہونے سے پہلے ہی ہو جاتی ہے. اوکے. جب انسان ماں کی اس نالی میں سے گزر رہا ہوتا ہے باہر آنے کے لیے, تو اس وقت سے ہی کالونائزیشن شروع ہو جاتی ہے نیزل ایریاز کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب یہ جراثیم ایسے ہوتے ہیں جو کہ آپ کو بہت زیادہ نقصان نہیں پہنچاتے اگر ماں کو کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو. اب یہ اور آپ کا امیون سسٹم ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا سیکھتے ہیں, ساتھ مل کے رہنا. صحیح. ایک سائلنٹ معاہدہ ہوتا ہے کہ جراثیم آپ کے جسم کے اندر نہیں جائیں گے, نقصان نہیں پہنچائیں گے, اور امیون سسٹم کہتا ہے کہ میں آپ کو یہاں سرفیس پہ رہنے دوں گا, اسکن پہ جو میوکس میمبرینز ہیں, آپ کی منہ کے اندر ہاتھ ڈالیں, ناک میں ہاتھ ڈالیں, ہر جگہ جراثیم ہے. تو کہتے ہیں کہ منہ کے اندر صرف اتنے جراثیم ہے کہ جس سے زیادہ انسان آج تک پیدا نہیں ہوئے, صرف اورل کیویٹی میں. اوہ مائی گاڈ. تو یہ اب ہمارے ساتھ مل کے رہ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے امیون سسٹم کو ایک طرح سے آپ کہنے کے ڈمی پریکٹس کرا رہے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک واقعی میں خطرناک والا جراثیم جو ہے وہ جرثومہ, وہ آپ کے جسم میں داخل ہوتا ہے. اب جب وہ داخل ہوا کھانے کے راستے, سانس کے راستے, تو اب یہ تھوڑا زیادہ طاقتور ہے اور یہ تھوڑا بدتمیز بھی ہے, یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. صحیح. اب امیون سسٹم کا کام, کیونکہ پہلی ملاقات ہوتی ہے تو وہ بےچارہ پریشان ہو جاتا ہے, ہکا بکا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا, اتنی دیر میں آ کے اچھی خاصی تباہی پھیلا دیتا ہے. اور امیون سسٹم بہرحال اگر آپ بچ گئے اس بیماری سے تو وہ جان جاتا ہے کہ یار یہ والا جو جراثیم ہے نا, ان سے بچ کے رہنا ہے. تو جب بھی وہ اگلی دفعہ آئے گا تو آپ کا امیون سسٹم پہلے سے تیار ہوگا, وہ اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گا, تو آپ کو بیماری نہیں ہوگی, کم ہلکی ہوگی. کچھ جراثیم چینج ہوتے رہتے ہیں, تو وہ جب بھی آئیں گے وہ ڈیزیز کاز کریں گے, لیکن اس کی سیویرٹی پہلے سے کم ہوگی, کیونکہ اب وہ نئی شکل بنا کے آئے ہیں تو اب آپ کا امیون سسٹم اس کو اس طرح نہیں پہچانتا, ریئیکشن ڈیولپ کرنے میں دیر لگے گی. اب ویکسین میں ہم نے اسی سسٹم کو ہیک کیا ہے. اچھا. ہم نے کیا کیا کہ یا تو مردہ جراثیم لے لیے یا جراثیم کے کچھ کمپونیٹس لے لیے, اور یا زندہ جراثیم کو اتنا ان کو مار مار کے کچھ ایسا کر دیا, میں آسان زبان میں بات کر رہا ہوں, بالکل بالکل ہمارے لسنرز کے لیے, وہ اب کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس کو بے ضرر کر دیا. اب وہ زندہ یا مردہ یا جراثیم کے ٹکڑے یا جینیٹک انجینئرنگ اور بھی آگے چلی گئی ہے, تو اس کے کچھ اور طریقے ہیں, وہ تھوڑے ایڈوانس ہو جائے گا تو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو, جو آپ کی کووڈ جو بالکل بالکل ٹھیک ہے. سو وہ ٹکڑے یا وہ چیز آپ کے جسم میں داخل کر دیتی ہے. اب وہ آپ کے جسم کو نقصان تو نہیں پہنچا سکتا, لیکن امیون سسٹم کے لیے وہ ایک بیرونی عناصر جیسا ہے. جب وہ بیرونی عناصر جیسا تو امیون سسٹم اس کو پہچانتا ہے, اس کو ریئیکٹ کرتا ہے, اس کو اسی طرح پروسیس کرتا ہے جس طرح کسی حملہ آور کو کرتا ہے. تو آپ نے حملہ آور کے ہاتھ پیر باندھ کے اس کو امیون سسٹم کے سامنے ڈال دیا کہ چلے بھائی اب آپ اس پہ ظفر ہونا ہے. امیون سسٹم اس کو پہچان گیا ہے. اب جب بھی وہ واقعی میں سچ مچ آئے گا تو امیون سسٹم اس کے خلاف ریئیکٹ کرے گا. یہی ویکسینیشن کا پرنسپل ہے. اچھا, اس پروسیس میں لگتا تھا بہت سارا ٹائم, تو جو ریسرچ ہوئی انہوں نے یہ کیا کہ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم
ان جراثیم کے اجزاء باڈی کے اندر ہی بنوا لیں. تو ہم نے وہ کمپوننٹس جراثیم کے یعنی ڈی این اے کہہ لیں جس کو اگر آپ بہت سے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے تو ڈی این اے ایک ایسا مالیکول ہے جس کی وجہ سے ہماری پروٹینز بنتے ہیں اور پروٹینز کے خلاف امیون سسٹم ایکٹ کرتا ہے عام طور سے. تو وہ ڈی این اے یا آر این اے ہماری باڈی میں داخل کر دیا. اچھا. اب ہمارے سیل میں جب وہ آر این اے جاتا ہے خاص طور سے تو وہ پروٹینز بنواتا ہے جو وائرل پروٹینز ہوتے ہیں. ان سیلز کو ہماری باڈی کا امیون سسٹم ڈسٹروائے کر دیتا ہے. مسل میں لگایا تو آپ کے مسل میں درد رہے گا بہت عرصے تک, بہت عرصے بعد 3 دن 4 دن. وہ اسی لیے ہے کہ وہاں پہ وہ تباہی مچ رہی ہے کیونکہ آپ کا امیون سسٹم ان مسل سیلز کے خلاف ریئیکٹ کر رہا ہے. تھوڑا سا نقصان ہوگا لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ اب جب بھی وہ وائرس اندر داخل ہوگا آپ کا امیون سسٹم اب اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہوگا. ہر دم تیار کامران ہے ہم والی سچویشن. اچھا زبردست. تو اس طرح چھوٹا نقصان اٹھا کے آپ بڑا فائدہ یہ اٹھاتے ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم اس کو ایک لمٹ میں روک دیتا ہے. تو جن لوگوں نے ویکسینیشن کروائی ہوئی ہیں اگر ان کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو زیادہ چانس یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہاسپٹلائز نہیں ہونا پڑے گا, ان کو سانس کے مسائل نہیں پیدا ہوں گے. اگر آپ کسی بھی ایسے ڈاکٹر سے بات کریں جو آئی سی یو میں جا کے کام کرتا رہا ہے جس نے ان پیشنٹ کو اٹینڈ کیا ہے, وہ اتنی خطرناک حالت ہوتی ہے. ڈیتھ تو ہوئی ہے لوگوں کی ہم سب کو پتا ہے لیکن اس سے پہلے جو تکلیف ہے نا وہ بھی بہت زیادہ. تو اس سے بہت چانسز ہیں کہ آپ بچ جائیں. ظاہر اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی سی یوز کی وہ جو ہے وہ کیپیسٹی اتنی زیادہ فل نہیں ہے, وہ حالات نہیں ہیں ہاسپٹل میں, ایمرجنسیز نہیں ہیں جو ایک وقت میں تھی ہمارے پاس بھی. لیکن نہیں, یہ تو آپ نے بہت سہل لینگویج میں ہمیں سمجھا دیا کہ اس طرح. تبھی یہ وجہ ہے کہ جب ہم بوسٹر بھی لگواتے ہیں تو اتنا شدید سر میں درد ہوتا ہے, 1-2 دن فیور بھی ہو جاتا ہے. تو یہ شاید وہی جنگ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی وہ جیسے ہی آپ نے بوسٹر لگوائی پرنسپل تو وہی ہے. اب آپ کے امیون سسٹم نے اس ویکسین کے کمپوننٹس کے اگینسٹ یا انہوں نے جو پروٹینز بنوائے ان کے اگینسٹ کام کرنا شروع کیا. سو وہ آپ کے اپنے مسلس کو مار رہے ہیں نا, تو تھوڑا سا نقصان تو ہو رہا ہے. اتنا زخم تو ویسے بھی لگ جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو مٹیریل ریلیز ہو رہا ہے باڈی میں وہ آپ کو فیور بھی کراتا ہے, پین بھی کراتا ہے, ہو سکتا ہے آپ کو نوزیا بھی فیل ہو. تو یہ مختلف قسم کے کیمیکلز ہوتے ہیں جو باڈی کے اندر ریلیز ہوتے ہیں, ان کے یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں سارے. تو اس طریقے سے کام کرتے ہیں. اور اگر کسی کا امیون سسٹم بہت ویک ہے, ہاں یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اور ایسے لوگ ایک تو وہ ہوتے ہیں جن کو کوئی بیماری ہے, جینیٹک بیماری ہے یا HIV پازیٹو ہے وہ بندہ, تو ظاہر ہے ایسوں کے لیے پھر ویکسین نہیں ہے جہاں تک ابھی تک ہم نے تو نہیں لگانا شروع کی یہاں پہ نا, کہ کوئی HIV پازیٹو ہے یا کوئی امیون سسٹم جس کا بہت زیادہ ویک ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ اسٹیرائڈز لے رہا ہے یا کوئی ایسی جیسے رینل ٹرانسپلانٹ کا پیشنٹ ہے, کوئی اور اس طرح کا مریض ہے جس کو بہت زیادہ امیون سسٹم کو کمزور کرنے والی دوائیں دی جاتی ہیں, تو اس کو اپنے اسپیسیفک اسپیشلسٹ سے ڈسکس کر کے پھر ویکسین لگوانی چاہیے, اگر تو لگوانی بھی ہے یا نہیں لگوانی. تو اس کا اسپیشلسٹ اس کو بتا سکے گا, اس کی رپورٹس دیکھ کے ساری چیزیں دیکھیں کہ اس کو لگوانی بھی چاہیے یا نہیں لگوانی. اصل میں ہمارے امیون سسٹم ویک ہونے کی ڈیفینیشن بھی بڑی عجیب و غریب ہے نا, ہر انسان نے اپنے طور پہ بنائی ہے. مطلب ذرا جو بندہ زیادہ فیورش رہتا ہے یا ڈاؤن رہتا ہے یا دبلا پتلا ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں اس کا امیون سسٹم خراب ہے. اب وہ اس لیول پہ جا کے ان لوگوں کو وہ بھیجنا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ویکسین کروائیں اپنی. تو وہ چیز بھی بڑا متاثر کن ہے. تو یقیناً اس کے آپ کی بات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے, جنرل پریکٹیشنر سے, جو بھی آپ کے اطراف میں ڈاکٹر ہیں جن سے آپ کمفرٹ ہیں, آپ ان سے ڈسکس کریں اور وہی آپ کو صحیح پرسکرائب کریں گے کہ آیا آپ کی میڈیسن ہونی چاہیے, ویکسینیشن ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. ایکسیپشنل کیس کی بات ہو رہی ہے, باقی سب کو کوئی چھوٹ نہیں ہے, کوئی چھوٹ نہیں ہے. ہمارا وہی پیغام ہے کہ جس نے اپنی ویکسینیشن نہیں کروائی وہ اپنی ویکسینیشن پہ فوری طور پر آ جائیں. ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گا. بالکل. کوئی بھی انفیکشس ڈیزیز ہے یا کچھ نان انفیکشس ڈیزیز, ان کا تعلق بہت زیادہ آپ کی باڈی کی جنرل ویل بینگ سے. کچھ کام ایسے ہیں جو ہم سب کو معلوم ہے مگر ہم نہیں کرتے. صحیح. جنرل ویل بینگ کو امپروو کرنے کے لیے اس میں سے یہ ہے کہ آپ ایک ہلکی پھلکی ایکسرسائز کریں ڈیلی, تھوڑی زیادہ کریں تو زیادہ اچھا, ایٹ لیسٹ ہاف این آور تو کریں. اچھا, پھر اس کے بعد اپنی نیند پوری لیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, فزیکلی ایکٹیو رہیں, مینٹلی بھی ایکٹیو رہیں. مینٹلی ایکٹیو رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھتے رہیں. آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا, آپ ایک نئی زبان سیکھ لیں, بہت اچھی کچھ تو سیکھیں. لیکن اور اس سے آپ مینٹلی ایکٹیو رہیں گے, آپ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات کم آئیں گے, آپ فزیکلی بھی ایکٹیو رہیں گے, ہیلدی رہیں گے, تو آپ کو کوئی بھی بیماری کم نقصان پہنچائے گی, کم تکلیف دے گی. یہ جنرل ہیلتھ کے جو پرنسپلز ہیں نا ان کو پریکٹس میں لانا بہت ضروری. نالج تو سب کے پاس ہے, مگر جب تک وہ بیہیویئر میں کنورٹ نہیں ہوتی تب تک اس نالج کا کوئی فائدہ نہیں.
प्राइमरी क्लासेस के सिलेबस में आप मेजर क्या चेंज लाना चाहेंगे अगर आपको हेड बना दिया जाए कमेटी? मैं समझता हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बगैर हेड बने ही काफी कुछ कर लूँ. जनरल हेल्थ एंड वेलबींग से मुताल्लिक जो मालूमात है उसको प्रैक्टिस में लाना. मिसाल के तौर पे आपने बच्चों को ये बताना है कि भाई आपने लंच टाइम में पहले अच्छे से हाथ धोना है. सही. तो आप उनको हाथ धोना सिखाएं कि हाथ कैसे धोए जाते हैं. सही. और एक टीचर उनको ऑब्जर्व भी कर रहा हो जब वो हाथ धो रहे हैं. उनको फिर उसके लिए टाइम भी दिया जाए. ये ना हो कि आखिरी बच्चा जब तक हाथ धोए तब तक उसके लंच का टाइम ही निकल जाए. तो इस तरह की चीजें. फिर थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी. किसी एक स्पोर्ट्स के अंदर उनको इतना एक्टिव कर देना कि वो स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी में सारी जिंदगी साथ चले. बिल्कुल. ये सारी फैसिलिटी. मसला ये है कि हमारे यहाँ फिर वही वाली बात है कि एजुकेशनल सेक्टर भी गवर्नमेंट से निकल के प्राइवेट सेक्टर में चला गया. और उनको इतनी ज्यादा कोई खास फिक्र नहीं होती कि कोई ग्राउंड है या नहीं है. तो घरों में स्कूल बने हुए सारे, तो बच्चा कहाँ से फिजिकल एक्टिविटी करेगा. सही. ये सारी चीजें. बल्कि अब तो एक बड़ी मजे की चीज ये आ गई है कि अब आप हमें हर जगह पे ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम में जा सकते हैं. आप बच्चों को टाइम ऑफ दें जिसमें वो घर पे जाके रिकॉर्डेड लेक्चर सुन के या कुछ करके किसी हद तक उस चीज को मेकअप करें, और वो टाइम आप उसकी फिजिकल एक्टिविटी के अंदर डालें ताकि वो एक हेल्दी सिटीजन तो बने. हेल्थ एंड हाइजीन, बिहेवियर, कम्युनिकेशन स्किल्स, एम्पैथी, ये सारी चीजें हैं जिनको प्राइमरी सेकेंडरी सारे सिस्टम्स के अंदर होना चाहिए. प्लस कुछ स्किल्स जो कि सर्वाइविंग स्किल्स होते हैं, जिसमें मैंने सबको कहा कि कुकिंग है, ड्राइविंग है, इस तरह के काम बच्चों को सीखने चाहिए और सिखाने चाहिए. सही. बिल्कुल. डॉक्टर साहब, आपका पोस्टर आपके आने से पहले 3 दिन से हमारे एफएम के पेज पे लगा हुआ था, फेसबुक पे, और उस पर हमारे पास काफी क्वेश्चंस भी आते हैं और मैसेजेस भी आते हैं. जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं, मैं थोड़े मैसेजेस पढ़ लेती हूँ उनके, ताकि वो उनका शामिल होना बहुत जरूरी है कि वो इतना टाइम निकाल के, और आउट ऑफ द कंट्री होते हैं वो हमारे. फजल काकड़ साहब हैं. सलाम टू ऑल लिसनर्स, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस लवली ब्राइट डे, नाइस शो, क्लाउडी रेनी वेदर इन कतर. माशाअल्लाह, कतर से बात करें जी. हमीदुल्लाह मंदाखिल, अस्सलाम टू ऑल लिसनर्स, गुड मॉर्निंग. अकबर खान कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर. हमीदुल्लाह मंदाखिल का एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम फ्रॉम लाहौर, वेलकम टू द शो. वो आपको वेलकम कर रहे हैं. मेरी फ्रेंड है हयात मंदाखेल, हिकमत, सनाउल्ला, हफीज, इजाज, इन सबको भी वो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं. और कुछ मैसेजेस हैं वो मैं थोड़ी देर में पढ़ूंगी. डॉक्टर साहब, मेरे पास बहुत सारे सवाल भी ज्वाइन हो गए, लेकिन आ गए हैं हमारे पास, और खासे अच्छे अच्छे सवाल हैं जो कि हमारे चाचा साथ एक के नंबर पे भी आते हैं. इसके अलावा मेरे पर्सनल फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे भी जमा है मेरे पास. लेकिन मैं चाहूंगी कि चूंकि पीएम साहब आ गए थे तो हमने एक हमारे लिसनर्स को हर आधे घंटे के बाद थोड़ा रिफ्रेश करते हैं उनका मूड भी. तो वो एक सॉन्ग हमने प्ले नहीं किया था जो हमारा ड्यू था टाइम चेक के दौरान, तो अब मैं जा रही हूँ वो एक अच्छा सा सॉन्ग भी प्ले करूंगी थोड़ा, और इसके बाद जो है मैं आपसे बातें भी करती रहूंगी, और फिर हम 12 बजे न्यूज लेंगे. न्यूज ब्रेक के बाद वापस आते हैं. कहीं मत जाइएगा हमारे साथ. तो ये का प्रोग्राम है स्वीट होम शो. मैं हूं डॉक्टर सायरा, मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर याहिया नूरी साहब, और हम बहुत जबरदस्त बातें कर रहे हैं. स्पेशली बातें हो रही हैं तरबियत पर, एजुकेशन पर और कोरोना पर. तो सुनते रहिए डॉक्टर 101 FM 101 के साथ. वेलकम बैक लिसनर्स, प्रोग्राम है स्वीट होम शो. मैं हूं डॉक्टर सायरा, और बातें बहुत जबरदस्त हो रही हैं, और इसके साथ आपके सवालात बहुत सारे मेरे पास जमा हो गए हैं. डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं. डॉक्टर मोहम्मद याहिया नूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मल्टीपल डिसिप्लिनरीज पर उन्होंने काम किया है. और अब हम उनसे जो सवाल पूछेंगे वो भी बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चन हमारे पास आए हैं. डॉक्टर साहब, पहला सवाल मेरे पास नुमान अमीन साहब का आया है. मुझे 2020 में कोविड हुआ था और मेरी इम्यूनिटी बहुत वीक हो गई थी, जिसको मैं अभी तक रिकवर नहीं कर पाया. इस बारे में मुझे प्लीज कुछ सजेस्ट करें. देखें, इम्यूनिटी को बेहतर करने के मुख्तलिफ रास्ते हैं. चंद चीजें जिनको आपको प्रैक्टिस में लाना बहुत जरूरी है, और वो है जनाब, सबसे पहली चीज है एक माइल्ड सी एक्सरसाइज से शुरू करें जितनी आपके लिए पॉसिबल हो. थोड़ा थोड़ा उसको एक्सटेंड करते जाएं जितना ज्यादा कर सकें. पॉसिबल हो तो कोई फिजिकल ट्रेनर रख लें, और ताकि वो आपको प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से एक्सरसाइज कराए. लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, अक्सर अफोर्डेबिलिटी का मसला होता है या अवेलेबिलिटी का मसला होता है, तो भी कोई अच्छा सा प्रोग्राम आप इस तरह का फिजिकल ट्रेनिंग का डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि जिसकी मदद से आप अपनी बेसिक एक्सरसाइजेस कर सकें प्रॉपर तरीके से. तो एक तो एक्सरसाइज है. दूसरी डाइट के अंदर आपको चाहिए कि अच्छा सा दूध, और उसके बाद शहद, अगर डायबिटीज नहीं है तो, प्लस डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रेश जितने ले सकें वो ऐड करने चाहिए. और तीसरी चीज है आपकी नींद पूरी होनी चाहिए. और
چوتھی چیز یہ ہے کہ ایک اور اہم بات ہے کہ مینٹلی بندہ تھوڑا ساؤنڈ ہو, تھوڑی سی ریڈنگ کی عادت ڈالیں, تھوڑا سا نیچر کے ساتھ ایکسپوز ہونا چاہیے, کچھ وقت کسی پارک میں کسی اچھی جگہ گرین سی جگہ پہ گزاریں, اور کوئی اچھی سی ہیبٹ ڈیولپ کریں جس کے اندر آپ کا کچھ وقت گزرے جو آپ کو آپ کے موبائل فون سے اسکرین سے دور کرے, جیسے گارڈننگ ہے, جیسے واک ہے, اگر کوئی نیچرل انوائرمنٹ آپ کے آس پاس موجود ہے. تو اوور آل آپ کو اپنی لائف کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا. لائف اسٹائل چینجز جیسے جیسے یہ امپلیمنٹ ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے آپ کی جو امیونٹی ہے, آپ کی جنرل ہیلتھ ہے, وہ بھی بہتر ہوتی چلی جائے گی. چلے نعمان صاحب, امید ہے آپ کو چیزیں سمجھ میں آ گئی. لیکن ایک اور چیز میں یہ کہوں گی کہ لمبے سجدے کیا کریں, اس سے بڑا سکون ملتا ہے, ڈپریشن دور ہوتا ہے بندے کا. بہت زیادہ ڈپریشن. اپنے آپ کو ڈپریشن سے دور کرنے کا سب سے بہتر طریقہ نماز ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, نماز کے بعد تھوڑا سا اگر یہ یوگا بھی کر لیا کریں تو باڈی تھوڑی اسٹریچنگ میں آئے گی, تو اس سے بھی بڑا فرق پڑے گا. تو یہ بہت اچھی بات ہو جائے گی. اچھا, دوسرا سوال ہے جویریہ فیاض کی طرف سے. امیونٹی کے بیسک تعلق پیٹ سے ہے کہ پیٹ خراب ہوگا تو امیونٹی آٹومیٹکلی ویک ہو جائے گی. ایسے میں اپنے پیٹ کی کیسے حفاظت کر سکتے ہیں کہ ہم نے اس ایرا میں یہ رہ رہے ہیں جہاں فاسٹ فوڈ, پیزا اور تیز مرچ مسالے روٹین میں ہیں؟ اچھا, شاید ان کا مطلب ہے کہ غذا اگر ٹھیک نہیں ہوگی تو امیونٹی ویک ہو جائے گی. تو تھوڑا سا سیلف کنٹرول بندے کو ایکسرسائز کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کا جو میجر پورشن ہے وہ ہیلدی فوڈز پہ رکھیں. اب ہم سب کو معلوم ہے کہ ہیلدی فوڈز کیا ہیں, میں آپ کو کیا بتاؤں. تو جتنی فریش فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, ان کا استعمال زیادہ رکھیں. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ دوسری چیزیں, خاص طور سے کولڈ ڈرنکس اور اس طرح کی اور شوگری مشروبات جو ہوتے ہیں باہر سے جو ملتے ہیں, ان سے اگر آپ بچیں تھوڑا سا اور اپنے آپ کو نیچرل چیزوں کی طرف لے کر آئیں تو اس سے امیونٹی آپ کی امپروو ہوگی. اور سیلف کنٹرول ایکسرسائز کرنا پڑے گا, یعنی کہ ڈائٹ میں کیا جا رہا ہے آپ کے منہ کے اندر, یہ تو آپ کے اپنے اختیار میں ہے نا. تو اگر آپ اپنے اختیار کو استعمال نہ کریں تو پھر کوئی اور تو آ کے آپ کو نہیں روک سکتا. آپ کو خود اپنے آپ کو روکنا پڑے گا کہ آپ اس قسم کی ڈائٹ نہ لیں جس سے آپ کو نقصان ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. ساتھ ساتھ میں تو یہ کہوں گی آپ کو کہ آپ جو ہیں وہ سیزن کے فروٹس کو استعمال کریں زیادہ, بجائے اس کے کہ آپ فروزن پہ یا رکھے ہوئے چیزوں پہ جائیں. آپ سیزن کے فروٹ, اور سیزن کے فروٹ میں ہے نا شفا ہے, 99% شفا ہے. اور کچھ تو ایسے واٹری فروٹس ہوتے ہیں جو آپ کو ہائیڈریٹڈ بھی رکھتے ہیں. ہائیڈریشن بہت ضروری ہے, پانی سے جڑے رہیں. پانی پراپر مقدار میں لینا بہت ضروری ہے. بہت جگہوں پہ تو ہم اپنے پانی کو اسکپ اس لیے کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب, میں یہاں پہ یہ شیئر بھی کروں گی پبلکلی کہ ہمارے پاس پبلک ٹوائلٹس اتنے برے ہوتے ہیں, اور ہماری فیمیل سب کام بھی کرتی ہیں, گھر سے باہر نکلتی ہیں, تو وہ اس چکر میں ہوتی ہیں کہ وہاں جانا نہ پڑے, کیونکہ وہ بھی ایک بیماری کی بہت بڑی وجہ ہے. تو پھر اس وجہ سے وہ پانی انٹیک کم کر دیتی ہیں. جیسے میرے پاس بہت ساری پیشنٹ آتی ہیں ایکنی, میں کہتی ہوں ایکنی کا بہترین علاج سب سے پہلا تو یہ کہ آپ پانی پینا شروع کریں. آپ کیا اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل. آپ کی باڈی کے اندر جو ٹاکسنز جمع ہو رہے ہیں وہ مختلف انداز سے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں. جب آپ پراپرلی اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں گے تو آپ بہت ساری بیماریوں سے, اسپیشلی کڈنی سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اور وہ ہر چیز جو آپ کے جسم میں جمع ہو رہی ہے ٹاکسنز کی فارم میں, وہ آپ کی باڈی سے نکلتی رہے گی. بالکل. اچھا, یہ سدرا محسن پوچھتی ہیں کیا امیون سسٹم کے اسٹرانگ کرنے کے لیے بھی کوئی ٹیبلٹس اور سپلیمنٹس ہوتی ہیں؟ شارٹ کٹ پہ آ جاتے ہیں لوگ ہمارے. دیکھیں, سپلیمنٹس اگر آپ کسی ایسی جگہ سے لے رہی ہیں جس کے اوپر آپ کو بھروسہ ہے کہ وہ کوئی ملاوٹ نہیں کرتے ہوں گے یا آپ کو غلط سلط چیز نہیں دیتے ہوں گے, تو وہی نیچرل ہربز ہیں جن کو سکھا کے اور ڈفرینٹ انداز میں سپلیمنٹس کی فارم میں آپ کو دیا جا رہا ہے, تو وہ آپ ایسے ہی لے لیں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں جی یہ چیز میں ایسے ہی نہیں لے سکتا, تو پھر آپ کو سپلیمنٹ کی طرف جانا چاہیے. مثال کے طور پہ مورنگا ہے, تو مورنگا آپ پودا لگا لیں گھر میں سوازنے کا. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں پودا نہیں لگا سکتا, آپ کے پاس جگہ نہیں ہے, حالانکہ وہ گملے میں بھی لگ جاتا ہے. بہت اچھا, میرا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے. اس صورت میں آپ پھر جائیں کہ آپ پاؤڈر لے لیں اس کا یا کوئی دوسری فارم میں لے کر آئیں. لیکن بہترین تو یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں اگائیں اور اس کو استعمال کریں. آپ کو پتا ہوگا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب. آج کل تو میرے مورنگا پہ جو ہے وہ پھول بھی آنا شروع ہو گئے, اتنا بڑا ہو گیا. بہت پھول آئے ہیں میرے گھر میں بھی لگا ہوا ہے. اور ماشاءاللہ میرا تو پودے میں ہے نا, تو گملہ ایک بڑے سائز کا گملہ لے کے اس میں ڈالا ہوا ہے, تو اس میں جو ہے باقاعدہ ٹاپ لیول پہ پھول آئے ہیں. اس لیے آج کل ہوائیں چل رہی ہیں تو اڑ جائیں گے سارے. اور اپنے ہاتھ کے لگائے ہوئے پودے میں پھول دیکھنے کی جو فیلنگ آتی ہے نا, وہ صرف آپ لگا کے محسوس کر سکتے ہیں. میں آپ کو زبانی نہیں سمجھا سکتا. میں اس کی مثال ایسے دیتی ہوں کہ آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کے گھر میں کوئی نیا بچہ پیدا ہو. بالکل بالکل. اور میں اس معاملے میں اتنی سینٹی ہو جاتی ہوں کہ لوگ, اگر میرے گھر میں پارک ہے نا, میرے گھر سے ایسوسیٹڈ ہی ہے, تو وہ ہاتھ لگاتے ہیں بچے. کل پرسوں بھی ایک بچی نے گیندا توڑا, میں نے اسے اتنا ڈانٹا. میں نے کہا یہ تمہیں یہاں لگا ہوا برا لگ رہا تھا جو تم نے اسے توڑ دیا, تو وہ واپس دینے آئی. میں نے کہا اب کس کام کا وہ.
تو بجائے اس کے توڑیں وہ پارک کی خوبصورتی بھی بڑھاتے ہیں، اور کسی جاندار کو اس کی جان سے الگ کر دینا بھی تو مناسب نہیں ہے نا. تو یہ بھی تربیت ہمیں اپنے بچوں کی کرنی ہے کہ پودے ضرور لگائیں لیکن پھر ان کو ڈیمیجز بھی نہ دیں نا. پودوں کے علاوہ ایک چیز، کیونکہ آواز سب جگہ جا رہی ہے تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جی آپ نے رائفل اٹھائی اور آپ شکار کرنے نکلے، باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں. کتنا اچھا ہو کہ آپ اس پرندے کو جو کہیں اور سے ٹریول کر کے آیا ہے، آپ کے ملک میں مہمان ہے، آپ اس کو جو ہے وہ بیچارہ تو اپنے بچے دینے آیا تھا، آپ نے مار دیا اسے. تو کتنا اچھا ہو کہ آپ کے پاس ایک مہنگی سی رائفل کے بجائے ایک مہنگا سا کیمرہ ہو. آپ اس کی جتنی دفعہ چاہیں تصویر اتاریں، خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، اس کو بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا بھی کام ہو جائے. صحیح بات ہے. آپ وہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں آپ نے اس کو بھون کے کھانا ہے تو یہ ٹیسٹ تو صرف آپ کی زبان تک ہے، پیٹ میں جا کے تو اس نے برابر ہو جانا ہے. لوگ نا کھانے کے لیے بھی نہیں مارتے. اب کوئی بندہ 300 پرندے شکار کر رہا ہے تو وہ 300 تو نہیں کھائے گا، اس نے پھینک دینے ہیں یا ادھر ادھر دے دینے ہیں کسی کو. اس سے بہتر ہے آپ کے ہاتھ میں ایک کیمرہ ہو، ان کا بھی نقصان نہ ہو اور آپ کا کام بھی ہو. اور وائلڈ لائف کو سیو کرنا تو بہت ضروری ہے، یہ تو ہماری پارٹ آف دا نیچر ہے، انوائرمنٹ کا حصہ ہے اور اس کو تو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. جیسے میں اکثر یہاں سے گزرتی ہوں بلوچ کالونی کے بعد، یہ کورنگی کچھ یونیورسٹیز کا راستہ آتا ہے جو کاز وے کی طرف جاتا ہے، وہاں میں نے دیکھا ہے کہ سفید سفید بڑے بڑے پرندے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی درخت ہے اس پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یا ایک مکان کی چھت ہے اس پہ لائن سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ایکول فاصلہ چھوڑ کے. میں ڈرائیو کرتے ہوئے انہیں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں اور روز دیکھتی ہوں. اصل میں وہ کچھ آبی پرندے یہاں پہ نظر آتے ہیں، شاید آپ کو سفاری پارک میں بھی مل جائیں گے، جہاں میری یونیورسٹی ڈاؤ یونیورسٹی کا موسمیات کیمپس ہے ادھر بھی میں نے دیکھے ہیں. ہر جگہ نہیں ہے شہر میں، کچھ جگہوں پہ ہیں. وہ سیکیورٹی دیکھتے ہیں نا. ہاں کتنے پیارے. تھوڑا سا پانی ہو، چاہے گندا ہی ہو لیکن وہ پانی ہونا چاہیے. اور اچھا وہاں تو کہیں پانی بھی، ایسا میرے خیال وہ ندی ہے. ہاں اس سائڈ پہ ندی ہے اس وجہ سے ہوتے. لیکن وہ ایک ہی پیڑ پہ بیٹھتے ہیں. پیڑ وہ اتنا کالا ہو گیا ہے دھوئیں سے لیکن اس پہ وہ سفید سفید ایسا لگتا ہے دور سے جیسے کوئی نگ لگے ہوئے ہیں اس پہ. اتنے پیارے لگتے ہیں. تو وہاں کوئی روڈ پہ سگنل نہیں ہے ورنہ تو میں رک کے تصویر لے لوں. اتنا اچھا ہے. اور آج کل لا اینڈ آرڈر اتنا خراب ہے کہ رکنا صحیح نہیں ہے، خطرناک ہے بہت زیادہ. اچھا عاصم عباس ہم سے پوچھتے ہیں کہ فیور آنا اس بات کی علامت ہے کہ ہماری باڈی میں کوئی انفیکشن یا ایشو ہے. انفیکشن کیسے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اس کی ڈائگنوسس آپ خود تو نہیں کریں گے نا، جو بھی آپ کا فزیشین ہوگا وہ کچھ ٹیسٹ کراتا ہے. اچھا کچھ جنرل ٹیسٹ ہوتے ہیں، کچھ اسپیسیفک ٹیسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ کی باڈی میں انفیکشن ہے یا نہیں ہے تو میں ایک سمپل سا ٹیسٹ آرڈر کروں گا جس کو ہم CBC کہتے ہیں، جس میں ہم آپ کے بلڈ کے سیلز دیکھتے ہیں. تو اگر وائٹ بلڈ سیل کاؤنٹ بڑھا ہوا ہے تو یا ڈسٹرب ہے نارمل سے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی انفیکشن ہے. اچھا اب اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اینٹی بایوٹکس، اگر آپ کو تھوڑا ذرا خطرناک سا انفیکشن ہے، ہلکا پھلکا ہے تو آپ کو ایسی اینٹی بایوٹک دے دی جائے گی. اور اگر تھوڑا خطرناک سا انفیکشن ہے تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بلڈ کا نمونہ لیتے ہیں یا اسپیوٹم کا نمونہ لیتے ہیں، بلغم کا، یا فار ایگزامپل یورین کا نمونہ لیتے ہیں یا اسٹول کا نمونہ لیتے ہیں. ان کو پھر لیبس میں بھیجتے ہیں، وہاں مائکرو آرگینزمس کو گرو کیا جاتا ہے باقاعدہ. اور پھر وہاں ان کی آئیڈینٹیفیکیشن کے کیمیکل میتھڈز ہیں اور ان کو باقاعدہ گرو کر کے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کلچر کرنا. بالکل. کلچر کرنے کے بعد پھر ہم رپورٹ ڈاکٹر کو بھیجتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں ہی آ جائے گی رپورٹ، آپ ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے، پھر اس بیسس پہ وہ آپ کو اینٹی بایوٹکس تشخیص کریں گے. صحیح. تو تشخیص کا جو دائرہ ہے وہ ڈاکٹر سے شروع ہوگا کیونکہ سیلف میڈیکیشن اور یہ سیلف جو ہے نا وہ دونوں چیزیں بہت خطرناک ہیں. آپ اپنی سمجھ سے ایک ٹیسٹ کرا کے اس میں دیکھتے ہیں سب چیزیں ٹھیک ہیں ریفرنس ویلیو سے اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں. در حقیقت اس ٹیسٹ کے ساتھ سملر کوئی اور ٹیسٹ بھی ضروری ہوگا جو ڈاکٹر ہی آپ کو بتا سکتا ہے. اصل میں بہت سارے گھر میں جب بزرگ ہوتے ہیں اور ڈاکٹروں سے واسطہ رہتا ہے نا تو لوگ عادی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں چلو چھوڑو کون جائے اور 2-4 ہزار ہے چلو ہم دیکھ لیتے ہیں اور دیکھ کے کچھ ہوگا تو جائیں گے. میں ایک کڈنی اسٹون کا پیشنٹ ہوں. اگر اپنا ٹریٹمنٹ بھی لے رہا ہوں جب تک اسٹون پاس آؤٹ نہیں ہوتا ہے، کیا ایسے میں کڈنی انفیکشن کے چانسز زیادہ ہیں؟ بالکل زیادہ ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ اگر آپ ٹریٹمنٹ خود سے لے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اسپیشلسٹ کو دکھا لیں، بیکاز اس کو یہ طے کرنا ہوگا کہ اس اسٹون کو اس نے نکالنا ہے سرجری کر کے یا اس نے اس دواؤں کے ذریعے ڈیزالو کر کے باہر نکالنا ہے. تو ہر اسٹون جو ہے وہ دواؤں سے باہر نہیں آتا، ایٹ ٹائمز آپ کو سرجری کرنی پڑتی ہے. تو یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ آپ کا یورولوجسٹ کرے گا کہ اس نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. یہ ڈیپینڈ یہ بھی کرتا ہے نا کہ اسٹون کا سائز کیا. ایگزیکٹلی.
اور اسٹون کی نیچر کیا ہے, نیچر, ہاں پوزیشن کیا ہے اس کی. اور اب تو میرا خیال ہے وہ لیزر ٹریٹمنٹس ہو جاتے ہیں, اب تو کٹ تو لگتے نہیں ہیں کہ آپ کی کڈنی ڈیمیج ہو, آپ کو وہیں پہ اس کو ریت بنا دیا جاتا ہے اور پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں. ابو بکر آصف, میرا خیال ہے آپ مطمئن ہو گئے ہوں گے ہمارے جواب سے. آج کل ڈاکٹرز ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں بھی اینٹی بایوٹکس کا سہارا لیتے ہیں. کیا انفیکشنز کے علاج بنا اینٹی بایوٹکس کے پاسبل نہیں ہے؟ فہمیدہ نعمان. فہمیدہ صاحبہ, ایسا ہے کہ دونوں طرف سے تالی بج رہی ہے. ڈاکٹرز اینٹی بایوٹکس دینے کے شوقین بھی ہو گئے ہیں اور کچھ ان کو پیشنٹس بھی مجبور کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اینٹی بایوٹکس دیں, ہمیں جلدی ٹھیک ہونا ہے. سو اگر تو معمولی سا انفیکشن ہے, گلا خراب ہے, کہیں نزلہ زکام ہے اور ایون بیکٹیریل انفیکشن نہیں ہے, وائرل انفیکشن ہے, تو اینٹی بایوٹکس کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اس کو بہتر اچھی ایکٹیویٹیز کے ساتھ, جن کو ہم فار ایگزامپل اگر گلا خراب ہے آپ غرارے کر لیں, آپ تھوڑی سی وائٹامنز اور فروٹس وغیرہ اچھے لے لیں, تو آپ کی امیونٹی اس کو وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹھیک کر دیتی. لیکن اگر زیادہ خراب ہے اور ٹانسلائٹس ہوا ہے تو پھر اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے. اسی طرح اگر کوئی وائرل انفیکشن ہے تو وہ سیلف لمیٹنگ ہے, وہ اپنا ٹائم پورا کر کے جائے گا. تو آپ اس کے لیے اینٹی بایوٹکس لیتے رہیں, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. سو یہ بات ڈاکٹرز کو بھی تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور مریضوں کو بھی ان کو پریشرائز نہیں کرنا چاہیے کہ جی مجھے اینٹی بایوٹک دیں, میں جلدی ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. یہاں میں تھوڑا سا آپ سے آپ کے تعلیم اور تجربے اور ایک ایجوکیشن بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ ایک لمبی آپ کی جو ہیں وہ سیشنز ہیں جو آپ لیکچرز دیتے ہیں, آپ کے انڈر میں اتنے سارے ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جنرل پریکٹیشنرز یا آپ دیکھا جائے کسی بھی اسپیشلٹی کے ڈاکٹر ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا کمیشن یا تھوڑا سا ایڈوانٹیج حاصل کرنے کے لیے فارما کمپنیز سے کچھ میڈیسن ویسی پرسکرائب کی جاتی ہے جس کی پیشنٹ کو ضرورت نہیں ہوتی, یا وہ ایکسٹرا آرڈنری برڈن ہوتا ہے اننیسیسری. جیسے کچھ آج کل سپلیمنٹ ملکس آئے ہیں, وہ آتے ہیں ہمارے پاس بھی, ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ پرسکرائب کریں, پھر وہ گفٹس بھی آ رہے ہیں, پھر وہ ریٹرن ٹکٹس بھی آ رہے ہوتے ہیں, آگے چل کے بڑے بڑے ڈاکٹرز کے بڑے بڑے لیولز ہوتے ہیں, کمیشن بڑھتا جاتا ہے, اور آپ کا جو ہے وہ پھر لیول وہی ہو جاتا ہے کہ آپ نے یہ اتنا ٹارگٹ پورا کرنا ہے. کیا آپ لوگ اپنے پروگرامز میں یا اپنے لیکچرز میں یہ تربیت کا عنصر بھی رکھتے ہیں؟ اصل میں اگر آپ تھوڑا سا پاس میں جائیں تو پی ایم ڈی سی ہوا کرتی تھی, اب پی ایم سی ہے خیر, تو ان کے جو گائیڈ لائنس ہیں, ریکمینڈیشن ہے, اس میں انہوں نے ایک 7 اسٹار ڈاکٹر کا ذکر کیا ہے. تو جو 7 اسٹار ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک ایتھیکل شخص ہوتا ہے, ہیلتھ کمیونٹی لیڈر ہوتا ہے, ہیلتھ کیئر کے حوالے سے وہ ہیلتھ ایڈوکیٹ ہوتا ہے. بالکل. اور اب دیکھیں ہر شعبے میں آپ کو اچھے برے لوگ مل جائیں گے, یہ بات تو ڈاکٹرز بھی ویسے ہی جو اچھا, اور ان اچھے برے لوگوں کا جو سیمپل لیں گے نا آپ, ایکچولی وہ سیمپل ہے جو معاشرے سے آ رہا ہے. کیونکہ ڈاکٹرز بھی اسی معاشرے سے بن رہے ہیں نا. اگر میں کہتا ہوں کہ معاشرے کے 70% لوگ غلط کام کر رہے ہیں تو 70% ڈاکٹر بھی غلط کام کر رہے ہوں گے کیونکہ اسی معاشرے میں سے نکل کے آئے ہیں. بالکل. سو جتنی برائیاں ہمارے معاشرے میں وہ آپ کو اس طبقے میں بھی نظر آئیں گی, اور یہ کیونکہ ہمارے معاشرے کا آئینہ ہے. سو آپ کو جو کمیشن والا ڈاکٹر ہے, بس آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کمیشن والے ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں, آپ ایسے کے پاس جائیں جو کہ آپ کو کم دوائیں ضرورت کے مطابق پرسکرائب کرے. لیکن مسئلہ کیا ہوگا, اب یہ دوسرے اینڈ پہ بات آتی ہے کہ اگر میں اپنا تجربہ آپ کو بتاؤں تو میں بالکل جب نیا تھا, تازہ نکلا تھا 2006-07 میں, تو میں نے کلینک شروع کیا, ٹھیک ہے, اور پھر میں نے کلینک بند کر دیا, کیونکہ مریض یہ ڈیمانڈ کرتا ہے آپ کے کہ مجھے انجیکشن لگاؤ, کیونکہ وہ برابر والا ڈاکٹر جو کہ کویک ہے وہ انجیکشن لگاتا ہے تو میں ٹھیک ہو جاتا ہوں. صحیح. اور وہ اس کو اسٹیرائڈ لگاتا ہے, تو مریض آ کے مجھ سے بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ اینٹی بایوٹک نہیں لیں, آپ کو اس انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر آپ کو 2 باتیں سنا کے جاتا ہے اور پھر دوبارہ واپس نہیں آتا کہ تم تو ٹھیک ڈاکٹر نہیں ہو. صحیح. سو ایک طرح سے وہ پریشر بھی ہے, اور ظاہر ہے ہر بندہ اس پریشر کو میں بھی نہیں جھیل سکتا ہے, کچھ لوگ اسی راستے پہ چل پڑتے ہیں جس پہ میجورٹی چل رہی ہے. سو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجے گی. آپ یہ کر سکتے ہیں یا میں یہ کر سکتا ہوں ایز اے مریض کہ میں اس ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں جو کہ مجھے ایکسیسولی دوائیں دے رہے ہیں. اتنی انڈرسٹینڈنگ تو ہر جگہ ہی موجود ہے کہ آپ دوا کا نام انٹرنیٹ پہ ڈال کے سرچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا وہ کیا چیز ہے. اچھا, پتا ہوتا ہے, یہ بھی دیکھا ہے, لیکن پھر بھی لوگ لے رہے ہوتے ہیں, بڑے خوشی سے لے رہے ہوتے ہیں. کیا کریں, مجبوری ہے, فوراً ٹھیک ہونا ہے. جیسے آج کل ہم ڈرما میں دیکھتے ہیں بہت ساری ایکنی یا دوسری چیزوں میں بچیوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں, وہ سیدھا آپ کی انفرٹیلٹی کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا ریپروڈکٹیو سسٹم کو ڈیمیج کر رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹرز بھی دیتے وقت بتا دیتے ہیں کہ ابھی آپ بچی کی شادی مت کیجیے گا, 2-4-5 سال ویٹ کر لیجیے گا, یا
فرٹیلٹی نہیں ہوگی. لیکن اس کے باوجود بھی شادی قریب ہوتی ہے, اس کے انجیکشنز بھی لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور بخار جو آپ چونکہ بہتر مجھ سے جانتے ہوں گے, وائٹننگ انجیکشنز, یہ ایک ٹرینڈ ہے. ارے اللہ تعالیٰ پلانر ہے آپ کا, میں تو یہی سمجھاتی ہوں, تو مجھ بڑا ناراض ہوتے ہیں مجھ سے کہ پلانر ہے آپ کا, اس نے جو آپ کو دیا ہے وہ سب سے بہترین ہے, وہ سب سے بہتر. ٹھیک ہے, بالوں کی حد تک تو میں خود بھی کچھ اپ اینڈ ڈاؤن کراتی ہوں, تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے, وہ ایک شوق ہے آپ کا, آپ کرا لو کبھی کبھی, لیکن آپ اسکن سے نہ کھیلو, اپنی باڈی کے اندر انجیکٹیبل سے نہ کھیلو. یہ چیز آپ پورا سسٹم آؤٹ کرتے ہو اپنا. اصل میں ہمارا جو ہے نا کہتے سسٹم کافی خراب ہو گیا ہے, اس کو ٹھیک کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. سوچ بدلنے کی ضرورت ہے. ایک خاتون کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کے اندر ہوتی ہے. بالکل, کہ اس کی پرسنالٹی کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے, اس کا اسکل کیا ہے, وہ کتنے اچھے سے اس گھر کو بنا سکتی ہے. گھر بنانے والی تو عورت ہی ہوتی ہے. ہاں بالکل. تو وہ اس گھر کو بنا کے رکھ سکتی ہے. اور آپ اگر اس عورت کو ہی آپ یہ بتا دیں گے نہیں جی آپ کی خوبصورتی یہ نہیں ہے بلکہ آپ کی اسکن ٹون ہے, تو آپ اس پورے سسٹم کو تباہ کر رہے ہیں نا. پھر وہ اور اسکن ٹون تو آپ نے ویسے بھی آرٹیفیشلی بنائی ہے, اس نے دوبارہ واپس وہیں چلے جانا ہے, اس نے بھی چلا جانا ہے, اور وقت کے ساتھ ساتھ ایجنگ ہوتی ہے تو سب کچھ واپس ہوتا ہے. تو اس ایجنگ کے ساتھ وہ تعلق اسٹرانگ اس وقت ہوگا جب آپ ان ایٹریبیوٹ سے محبت کر رہے ہیں جن کا میں نے ابھی آپ سے نام لیا ہے. اس کی پرسنالٹی سے آپ کو اٹریکشن ہے, بجائے اس کے کہ وہ دیکھنے میں کتنی خوبصورت یا جو کہ آپ کے معیار کے مطابق خوبصورت ہے, کہ وہ دیکھنے میں کتنی یورپین لگتی ہے اتنی وہ خوبصورت ہے. اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے تو پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وہ چیز پہ چلی جاتی ہے, اور پھر وہ محبت بھی چلی جاتی ہے اسی طریقے سے. وہ تو دوسرے تیسرے دن ہی ختم ہو جاتی ہے, جب قریب آ جاتی ہے نا. وہ کہتے ہیں نا انسان میں جستجو اس وقت تک ہوتی ہے جب تک چیز اس کے پاس نہیں ہوتی, اور ہم نے بھی انسانوں کو چیز بنا دیا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک تو کچھ سوال ہیں جو میرے پاس باقی ہیں. یہ ہے ملکہ طلحہ کا کوشچن. کووڈ نے ہم سب کو سائیکالوجیکل پیشنٹ بنا دیا ہے, ہم سب ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں, جس کا ایفیکٹ ہماری باڈی برین دونوں پر بہت بری طرح اثر انداز ہو رہا ہے. ایک خوف تو زندگی جانے کا ہی رہ رہا ہے, اور دوسرا ایسے میں ہم خود بھی کسی سائیکالوجیکلی نارمل رکھ نہیں پا رہے. کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ دیکھیں, انسان جو ہے نا وہ ایک سوشل حیوان ہے, جو کہنے آپ اگر اس کو آپ حیوان کہنا چاہیں تو مین از اے سوشل اینیمل. تو لیکن یہ کہ ہم اس کووڈ کی وجہ سے نا تھوڑے اکیلے ہو گئے, کیونکہ لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا بند کر دیا ہے. خوف آتا ہے ایک دوسرے سے ملنے سے, کہ کچھ لگا ہی نہ دوں میں کسی دوسرے کو, یا مجھے ہی نہ لگ جائے. بالکل. اور موت کا خوف بھی ظاہر ہے, تو موت تو خیر آنی ہی ہے ایک نہ ایک دن, تو بہتر ہے کہ اس سے پہلے جی لیا جائے جتنا جی سکے. اور جو چیز آپ کو اس ڈپریشن میں یا اس ذہنی پریشانی سے باہر نکالے گی, وہ ہیں کچھ ایسی ایکٹیویٹیز جن کے اندر آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتے ہیں. تو ہر بندے کے کچھ نہ کچھ مشاغل ہوتے ہیں جو کہ ہمارے یہاں کم ہو گئے ہیں, بیکاز ان ساروں کی جگہ اسکرین نے لے لیے. جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو آپ بس سب سے آسان کام یہ ہے کہ موبائل فون اٹھائیں اور اس پہ اسکرولنگ شروع کر دی. تو یہ مجھ سے بھی ہو جاتا ہے, ایسا نہیں کہ میں کہیں دوسرے کسی سے بھی ہو جاتا ہے. تو لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایکٹیولی اس کو کسی حد تک کنٹرول کریں. سو فار ایگزامپل آپ کو کتابیں پڑھنا اچھا لگتا ہے تو آپ کوئی کتاب اٹھائیں. اس سے تو بہت دور ہو گئی ہماری قوم, بہت دور ہو گئی ہے, لیکن زور لگانا پڑے گا. سو اگر آپ کو بکس پڑھنا پسند نہیں ہے تو کوئی اچھی بات سنیں. اسپورٹس, فزیکل اسپورٹس, یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے لوڈو کھیل لیں, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی والے اسپورٹس کے اندر انڈلج ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے آپ دوسروں کے شیشے بھی نہ توڑیں. ہاں, وہ دوسروں کے شیشے بھی بچا کے رکھیں, لیکن یہ کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمارے لیے پلے گراؤنڈ وغیرہ بنائے, پارکس وغیرہ امپروو کرے, تو ہم وہاں جا کے کچھ کر سکیں, ورنہ پھر شیشے ہی ٹوٹتے رہیں گے. تو یہ ہے ایکسرسائز ہے. میں کچھ عرصے پہلے ایک امریکن یونیورسٹی کا ایک کورس لے رہا تھا کورسیرا کے اوپر, اور انہوں نے بڑے مزے کی بات بتائی. انہوں نے کہا کہ جو کینسر کے دوران جب علاج ہو رہا ہوتا ہے نا, مریض بڑی گہرے ڈپریشن میں جاتا ہے. اس ڈپریشن کا جو علاج ہے, یعنی اس سے باہر آنے کے لیے دواؤں سے زیادہ, یعنی جو پرسکرائب میڈیکیشن ہیں ان سے زیادہ بہتر ایفیکٹ ایکسرسائز کا ہوتا ہے. اس ایفیکٹ کو کوئی دوا میچ نہیں کر سکتی. تو آپ سوچیں کہ نارمل حالت میں ایکسرسائز آپ کے لیے کتنی اینٹی ڈپریسنٹ ہوتی ہوگی. سو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے لیے کوئی گول رکھ لیں چھوٹا سا, کہ جی میں فار ایگزامپل اتنا اسٹریچ کر سکوں کچھ عرصے بعد, یا مارشل آرٹس کا کوئی اسکول اگر آپ کو مل جائے تو اس میں ایڈمیشن لے لیں, کوئی یوگا کی کلاس مل جائے تو اس میں جوائن کر لیں اپنے آپ کو.
یہ ساری چیزیں پلس یہ کہ جو چھوٹے چھوٹے سوشل گروپس ہوتے ہیں کمیونٹی کے جو ہمارے یہاں ایز سچ ایگزسٹ نہیں کرتے, ایسے لوگ جن کے گولز کامن ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے محلے میں ایک چھوٹا سا لوگوں کا گروپ بنا سکتے ہیں جو کچن گارڈننگ کو پروموٹ کرے. بالکل, آپ کو فائنینشلی بھی فائدہ ہوگا اس سے اور دوسرے انداز میں بھی فائدہ ہوگا. یا آپ مل کر فار ایگزامپل کوئی قرآن سرکل بنا لیں. بالکل ٹھیک ہے, آپ کلمات کے ساتھ جڑ جائیں اور قرآن سرکل کو اپنے اس کلمات کو لے کے آپ قرآن سرکل کے اندر ڈسکس کیا کریں چیزوں کو. کوئی بھی لینگویج سیکھنا شروع کرتے ہیں, 2-4 اور لوگوں کو ملا لیں جو مل کے آپ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہوں, بھلے الیکٹرانکلی کنیکٹڈ ہوں آپس میں, لیکن ایک سینس آف کمیونٹی آپ کو تنہائی سے بچا کے رکھتی ہے. اور وہ آپ کو چونکہ آپ کسی مقصد میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں الٹے سیدھے خیالات نہیں آتے. آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ذہن اس طرف ہی ہوتا ہے. تو جب آپ کا ذہن اس طرف ہوگا تو پھر آپ ڈپریس بھی نہیں ہوں گے, پھر آپ اچھا فیل کریں گے. تو یہ مختلف طریقے ہیں. اوریگامی سیکھ لیں, وہ جو کاغذ سے ہم کشتی بنانا جانتے ہیں لیکن کاغذ سے سینکڑوں چیزیں بن سکتی ہیں اور بڑی اچھی بن سکتی ہیں. پنٹریسٹ ایک بہت اچھی ایپ ہے جو کہ فیس بک کی جگہ آپ کو بہت فائدہ دے سکتی ہے. فیس بک پہ بندہ اسکرولنگ ہی کرتا ہے اور اس پہ دیکھنے کی چیز کم ہی ملتی ہے, لیکن پنٹریسٹ کے اوپر آپ کو اپنے انٹرسٹ کی چیزیں مل جائیں گی. اس طرح کی اور بھی کچھ ایپس ہیں جن کے اندر آڈیو بکس ہوتی ہیں. ایون یوٹیوب کا آپ استعمال کر سکتے ہیں کچھ بھی سیکھنے کے لیے. تو کچھ سیکھنے میں لگ جائیں, اس سے آپ بجائے اس کے کہ آپ شوبز کی جو ہے سنسنی خیز خبریں سنیں. سنسنی خیز شوبز کی ہوں یا سیاست کی ہوں, اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اور یہ آپ یقین کریں آج سے 10 سال بعد بھی آپ ٹی وی کھول کے یا ریڈیو کھول کے سنیں گے نا, آپ کو یہی خبریں ملیں گی. سو لوگ بدل جائیں گے. آپ 10 سال کی بات کر رہے ہیں, مجھے تو یاد پڑتا ہے میں نے ایک مجمع میں اسپیچ کی تھی, کوئی آج سے کئی سال پہلے ہو گئے, 15 سال ہو گئے. تو اس وقت میں نے اسٹڈیز کی تھی, تو میں نے دیکھا کہ پاکستان جب بنا تو اس کے کچھ عرصے بعد ایک کسی لیڈر کی اسپیچ تھی, میں نام نہیں لوں گی. انہوں نے کہا پاکستان اس وقت ملک کے نازک ترین دور سے گزر رہا ہے. وہ نازک دور ختم نہیں ہوا آج بھی. اچھا, پھر میں نے اسپیچ کی تو میں نے کہا وہ ختم نہیں ہوا آج تک, اور اس کے بعد سے میں 15 سال سے دیکھ رہی ہوں, آج بھی وہی اور مزید نازک ہو گیا ہے. بالکل. میں آپ کو ایک مزے کا اپنا پرسنل قصہ سناتا ہوں. میں اور میرے ایک دوست ہیں, ابو ڈاو یونیورسٹی میں ڈائریکٹر اور ایک بھی ہیں, تو ہم لوگ وہاں ساتھ رہتے تھے اسکاٹ لینڈ میں. تو جب شام ہو جاتی تھی تو ہم گھر آ جاتے تھے. اچھا, وہ نارملی بہت زیادہ کھانے پینے کے شوقین نہیں تھے, میں تھا, تو میں باقاعدہ گھر میں کوکنگ کرتا تھا. اور جب کوکنگ کرتا تھا وہ 5 گھنٹے آگے ہے, 4 گھنٹے یا 5 گھنٹے آگے ہوتا ہے ڈپینڈنگ آن دا ٹائم. تو میں نا اپنے اس کے اوپر کسی فورم پہ جا کے اور یہاں جو ٹاک شوز ہوتے ہیں وہ کھول لیتا تھا. اس زمانے میں بھی تھوڑا نا تجربہ کار تھا تو مجھے بڑا شوق تھا, میں سنتا تھا یہ ملاقڑا جو ہوتا رہتا ہے روزانہ شام میں. آج بیٹھ کے 10 سال بعد ہم ابھی بھی ڈسکس کرتے ہیں نا, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی نقصان اٹھایا ہو, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس ٹائم کو جو ہم نے ان باتوں میں یا ان چیزوں میں ضائع کیا, اس کا ہم اس سے بہت بہتر کنسٹرکٹیو یوز کر سکتے تھے. اور یہ جو سارے کام میں نے بعد میں کیے یہاں آنے کے بعد, اس میں سے آدھے سے زیادہ اس وقت ہو جاتے. اگر میں اس شام والے ٹائم کو کھانا پکاتے ہوئے جو ہے وہ شاید میں کوئی لینگویج سیکھ لیتا, کوئی اور کورس کر لیتا, کوئی چیز سیکھ لیتا. تو لیکن یہ کہ شعور آتے اب میں بتاؤں, لینگویج سیکھنے میں لوگ پریفر کرتے ہیں کہ انگریزی لینگویج سیکھی جائے, انٹرنیشنل ہے کام. میں کہتی ہوں اب مجھے سمجھ آتا ہے, مجھے بھی زندگی کے اسٹیج پہ آ کے اگر ہم عربک سیکھ لیں تو کچھ نہیں, ہم اپنے قرآن پاک کو تو بہتر پڑھ سکتے ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کہا کیا جا رہا ہے, اللہ ہی ہم سے مخاطب ہے. اچھا, نوجوانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کو, ہو سکتا ہے مجھے یہ اس باتوں کے بعد ٹماٹر اور انڈے پڑے, لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو انگریزی آتی ہو. اس کے بغیر آپ کے لیے دیکھیے وہ دنیاوی نہیں کہتے نا, دینی اور دنیاوی دونوں ضروری. اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھ سکیں. اس لیے کہ اگر آپ کو انگریزی نہیں آتی ہوگی نا تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی دنیا خراب ہو جائے, اور یہ 60-70 سال کی زندگی ہے. لیکن اگر آپ کو عربی صحیح نہیں سمجھ آتی ہوگی, آپ کو دین کی سمجھ نہیں ہوگی, تو آپ کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی, دنیا بھی خراب ہوگی. وہ اینڈ میں جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے بہت سارا کچھ غلط کر لیا, اور آخرت بھی خراب ہو جائے گی. وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں, دین دنیا دونوں, آپ کو دونوں لے کے چلنی چاہیے. نہیں, یہ تو بہت اچھا. ڈاکٹر صاحب, ایک آپ چونکہ آخری مراحل رہ گیا, میں جلدی سے سوال کرتی ہوں آپ سے کہ ٹی وی کنٹرول پروگرام سندھ پر بھی آپ کی ایک پوسٹ رہی اور آپ نے اس پہ بھی کام کیا, تھوڑا اس پہ بتائیے ہمیں, کیونکہ ہم ان مہمان نواز قوم میں سے ہیں جو آج تک پولیو سے پیچھا نہیں چھڑا سکے. اصل میں بلکہ ابھی بھی ہوں, جو ہماری پروونشل ریفرنس لیبارٹری ہے ٹیوبرکلوسس کی, وہ ڈاو یونیورسٹی کے ساتھ میں, کیونکہ ایفیلیٹ ڈاو یونیورسٹی میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, تو اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں, میں اس کا فوکل پرسن ہوں. تو آئی ایم کائنڈ آف اے برج بٹوین
ٹی وی کنٹرول پروگرام اینڈ دا یونیورسٹی. اوکے. تو ہم تقریباً 400+ لیبارٹریز جو ہیں ان کی کیو اے اور ان کی ٹریننگ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں یہاں پہ اس پروونشل ریفرنس لیب میں. کلچر DST فیسلٹی ہے اور BSL-3 فیسلٹی ہے, یعنی کہ جو ہائیسٹ لیول سے تھوڑا نیچے والا لیول ہوتا ہے بایو سیفٹی کے حوالے سے, جہاں پہ ہم ٹی بی کے آرگینزمس کو کلچر کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو الحمدللہ کافی اچھا کام ہو رہا ہے ٹی بی میں گورنمنٹ سیکٹر کے اندر. میڈیسنس فری ہیں, علاج فری ہے, ڈائگنوسس فری ہے. تو اگر کہیں پہ بھی کسی کو سمٹمز ہیں, اس کو کف ہے کچھ عرصے سے, اس کا وزن گر رہا ہے, اس کو ایوننگ میں بخار آ جاتا ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی ایسے سینٹر پہ جائے جہاں پر ٹیوبرکلوسس کی ڈائگنوسس ہوتی ہے اور وہ اپنا پراپر چیک اپ کرائے تاکہ اس کو ٹی بی کے لیے اسکرین کیا جائے. جو نارملی سمٹمز ہیں اس میں لو گریڈ فیور, کف اور باڈی ایک, ویٹ ریڈکشن ایک دم سے, اور لاغر ہو جانا, بھوک کا مر جانا, اور بے دلی, کام سے گھبرانا, یا ہر وقت جو ہے چڑچڑاپن. ہاں, اور پلس یہ کہ آپ کو آس پاس کوئی ہسٹری بھی ملے گی عام طور سے کہ فیملی ہسٹری میں کسی کو ہو گئی, تو ایسے لوگوں کو تو خاص طور سے خیال, یا پھر آپ کے اطراف کے گھر یا جس میں آپ رہ رہے ہو اس میں ہوا کا پراپر وینٹیلیشن نہ ہونا. یہ ساری چیزیں وہ علامتیں ہیں جو لسنرز نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے اطراف میں کوئی ایسا بندہ ہے تو یہ گورنمنٹ کے ٹی وی پروگرام پہ ضرور ریکمینڈ کریں آپ کو انشاءاللہ بہتر ریزلٹس ملیں گے. اور اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں تو فیس بک کے تھرو ہمیں میسج دیں, ہم ڈاکٹر صاحب تک آپ کی رسائی کروا دیں گے. ڈاکٹر صاحب خود بھی سن رہے ہیں, آپ ڈاکٹر صاحب کو خود بھی ڈھونڈ سکتے ہیں. اب تو میڈیم بڑا فاسٹ ہے, ایک فنگر ٹپ پہ جو ہے ہم لوگ ایک دوسرے کو سرچ کر لیتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں. ایک کووڈ کے بعد آن لائن کنسلٹیشن, ہمارے بچے بہت موٹے ہو گئے گھر میں بیٹھ کے اسکرین دیکھ کے. ہم خود بھی اب میرا خیال ہے تھوڑے سے ہم لیزی ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت لیزی ہوئے, اور بچوں میں تو خاص طور پہ یہ بات اس لیے ہو گئی کہ ان کو جو اسکول جانے کی عادت تھی وہ 1-2 سال تک وہ پوسٹ پون رہی, پھر جو گئی تو پھر گیپ سے گئے, تو ایک عجیب ہی کلچر ڈیولپ ہوا. یعنی ایگزام بھی دیے تو 4 پیپر دیے, 6 کی چھٹی ہو گئی, تو یہ پڑھنے میں بھی تھوڑا سا بڑا ایزی ٹرینڈ ہوا. آن لائن کنسلٹیشن پہ ڈاکٹرز بھی آئے, ڈاکٹرز نے بھی بڑا ٹائم آن لائن پہ دیا. اویلیبل سب ہوتے ہیں لیکن ہاتھ لگا کے نہیں دیکھتا تو مریض کو بھی شاید تسلی نہیں ہوتی, سکون نہیں ملتا. ایک 101 کاؤنسلنگ کی بات اور ہوتی ہے. اس سسٹم کو آپ کیا کہیں گے, فیلئر ہے یا سیٹسفیکٹری ہے؟ اصل میں ہر چیز جو ہر میتھڈ ہے نا, وہ اس کو اگر آپ پراپر جگہ پہ استعمال کریں تو اس کا آپ کو فائدہ ہوگا اگر آپ اس صحیح سے استعمال کریں. سو فار ایگزامپل پرائمری کیئر کے لیے اب آپ کو بہت ساری ایپس مل جائیں گی, ایک کے لیے میں بھی کام کرتا ہوں, اور تو ان ساروں کا کانسیپٹ یہ ہے مور اور لیس کہ آپ اپنے گھر سے بیٹھ کے کم سے کم پرائمری کیئر تو لے سکیں. سو فار ایگزامپل مجھے رات کو 2:30 بجے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ بھائی کہیں کوئی مجھے ڈاکٹر مل جائے. اب میں کہاں ڈاکٹر تلاش کروں؟ تو اگر آن لائن کوئی سسٹم اویلیبل ہے, تو میں جہاں کام کرتا ہوں ہم لوگوں کا یہ ویژن ہے کہ جی پاکستان میں کہیں سے بھی آن لائن کنسلٹیشن اویلیبل ہوگی پرائمری کیئر کی. اور باقی سارے بھی جو کام کر رہے ہیں ان کا کہیں نہ کہیں, کچھ لوگ اسپیشلسٹ پہ بھی چلے گئے ہیں بالکل, اور کچھ لوگ اس طرح ہیں کہ وہ اسپیشلسٹ سے کنیکٹ کریں. تو یہ ایک طرح سے گروتھ ہو رہی ہے. پاکستان کی پہلی ڈیجیٹل ہیلتھ کیئر کانفرنس ہوئی تھی اباؤٹ فیو منتھس بیک, میں نے وہ شرکت کی تھی اس کے اندر, اور مجھے بہت اچھا لگا کہ گورنمنٹ اب اس کو سمجھ رہی ہے, اس کو الاؤ کر رہی ہے. پہلے تو یہ انلیگل تھا کہ آپ آن لائن پریکٹس کریں نا. سو ایک وقت آئے گا کہ مے بی امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر یہاں پہ سرجری کر رہا ہوگا وہاں سے بیٹھ کے. سو یہ اس کا وہ پازیٹو پہلو ہے کہ آپ اس کی ایکسپرٹیز کو یہاں پہ یوز کر سکیں گے, جو کہ ظاہر ہے اس کے لیے ٹریول کر کے آنا ٹائم سیونگ ہے. اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ دیکھیں, میں گھر سے نکلوں, جا کے کلینک پہ ویٹ کروں, اور اس کے بعد ڈاکٹر مجھے دیکھے, فار ایگزامپل اسکن کا کوئی پرابلم ہے اور وہ صرف دیکھ کے ڈائگنوز ہو سکتا ہے, تو وہی چیز اگر اسکرین کے تھرو ہو جائے تو میرا وہ سارا ٹائم بچ جائے گا, اور امیڈیٹ آپ کو کچھ بچت مل جائے. ڈیفینیٹلی. اب تو پیٹرول بھی بہت مہنگا ہے بھائی, پیٹرول کتنا مہنگا ہے, پھر وہ ٹریولنگ ٹائم, پھر وہ ویٹنگ ٹائم, وہ کوسٹ, پلس میرا وہاں ایکسپوجر ہو رہا ہے اتنے سارے لوگوں سے, وہ رسک ہے. ان ساری چیزوں سے میں بچ جاؤں گا. سو اس لحاظ سے یہ بہت زبردست ہے. ہاں ہمیں تھوڑا سا عادت ڈالنی پڑے گی چیزوں کی, کیونکہ ظاہر چیزیں چینج ہوتی ہیں, تو چینج کو ایکسپٹ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ ہم آن لائن یہ کام کر سکیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹوورڈز دیٹ گریجولی. صحیح, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو ڈیجیٹل انقلاب ہے یہ ہیلتھ کے اندر بھی بہت زیادہ امپروومنٹ لے کر آئے گا. امید ہے کہ ایکسس بہت بڑھ جائے گی. بالکل بالکل بالکل.
تو ایک تو یہ اس سے آپ کافی سیٹسفائی ہیں, بلکہ آپ تو اس پر کام بھی کریں, بلکہ میرا خیال ہے میں آپ ہم سب جو ہے ورچوئل کنسلٹیشن پہ تو کام کر رہے ہیں, بلکہ ہم ہومیوپیتھس نے تو ایک اور بھی کام کیا ہے. ایون میں تو یہ کرتی ہوں کہ ایک اور بہت اچھی ڈلیوری سروسز ہیں, تو میں اپنی میڈیسن ڈلیور کرا دیتی ہوں. زبردست. میں وہ میرے گھر پہ سارا دن یہی چلتا رہتا ہے کہ میں جب کنسلٹیشن دے رہی ہوتی ہوں تو اس کے بعد میں ڈلیور بوائے کو بلا کے وہ میڈیسن بنا کے دے دیتی ہوں, تو وہ بھی کام ہو جاتا ہے. اچھا, ہماری ایک بات چل رہی تھی وائٹننگ کے انجیکشن پہ. تو وائٹننگ کا جو انجیکشن پہ ہم نے کہا کہ ڈاکٹر پیشنٹ جو ہیں وہ لے رہے ہوتے ہیں اور وہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ نے کہا کہ فیمیل کی جو خوبصورتی ہے وہ ان کے اس میں ہوتی ہے, اندرونی خوبصورتی ہوتی ہے کہ وہ گھر کتنا سنبھالتی ہیں, یہ ہے انلیس انٹل کہ وہ فزیکلی یا اپیرنٹلی کتنی خوبصورت ہوتی ہیں. یا میں ایک بات اور بھی آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گی, بلکہ میں آپ کی سرٹیفکیشن چاہوں گی اس پہ. میں نے پان گٹکا چھالیا کھانے والے جو لڑکے ہیں, اسپیشلی ایک خاص کمیونٹی کے لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں, تو میں نے جب پروگرام کیا وہاں پر تو میں نے لڑکیوں کے پیرنٹس سے ریکویسٹ کی. میں نے کہا جب آپ جس طرح آپ کی بچی کو گورا نہ ہونے پہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, فزیکلی ساؤنڈ نہ نظر آنے پہ ریجیکٹ کیا جاتا ہے, آپ جب انکوائری کرنے جائیں اور دیکھیں کہ کوئی لڑکا گٹکا پان چھالیا کھا رہا ہے, منہ کھولتے ہی وہ نظر آ جائے گا, تو آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں. کرنا چاہیے. آپ میرے ساتھ ہیں؟ بالکل. چلے میں اپنی ٹیم بنا رہی ہوں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دین ہمارے دین میں منہ کی صفائی کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے کہ اگر آپ سنت پہ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگر مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر مسواک میری امت پہ شاق نہ گزرتی تو میں اس کو لازمی قرار دے دیتا. حقیقت آپ کو پسند نہیں تھا کہ کوئی لہسن پیاز, حالانکہ یہ ہیلتھ کے لیے اچھی چیز ہے, کھا کے مسجد میں آ جائے, بالکل, کہ اس کی منہ کی بو سے لوگوں کو تکلیف ہو. بالکل. تو اس دین کے اندر اس شخصیت کی پیروی کرتے ہوئے, پیچھے جاتے ہوئے, ان کو فالو کرتے ہوئے ہمارے منہ سے بدبو آئے یا ہمارے منہ کھلتے ہی گندے گندے دانت نظر آئے لال کلر کے اور اس کے اندر نشان ہوں برے برے, بالکل. تو یہ کسی بھی صورت میں پسندیدہ نہیں ہے نا. بالکل. سو ایک شخص جو یہ بیسک چیز ہی فالو نہیں کر پاتا وہ آگے کیا فالو کرتا ہوگا, Exactly. اور پھر اس لڑکی کا کیا اثر کرے گا وہ زندگی پر. ہاں, تو بالکل. اس مطلب یہ ایک کرائٹیریا ڈیفینیٹلی ہونا چاہیے جب آپ کسی کو ریجیکٹ کرنے جا رہے ہیں. میں میرے حساب سے تو فوراً ریجیکٹ کرنا چاہیے, اور میں اس چیز پہ بڑا اگریسو بہیویئر آیا ریئیکشن بھی کہ آپ بہت زیادہ سخت ہو رہی ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس لڑکی کو پورا رائٹ ہے کہ اس کو جو ہم سفر یا ہم ساتھی مل رہا ہے, اگر وہ اس میں بہت سارے نقص نکال کے اس کو ریجیکٹ کر رہا ہے اپنے لیے دیکھنے کے لیے, تو میرا خیال ہے اس کا بھی رائٹ ہے, اس کے پیرنٹس کا بھی رائٹ ہے کہ وہ بھی. اور یہ کس کے لیے فائدہ ہے آپ بتائیں, آپ اپنا زر مبادلہ اتنا ضائع کر رہے ہیں اس پہ کتنا, اور الٹیمیٹ جو بیماری آتی ہے اس کا کیا کریں, کینسر, اورل کینسر کے جو پیشنٹس تو آپ جا کے دیکھیں. اچھا, مزے کی بات ہے, الیکٹریشین یہ لوگ آتے ہیں ہمارے پاس اور پان گٹکا چھالیا کھا رہے ہوتے ہیں, ان سے کہو میں تو سمجھاتی ہوں تو کہتے ہیں اللہ مالک ہے. یہ صرف اس معاملے میں نہیں کہتے, یہ باقی ساری چیزوں میں کہتے ہیں. حالانکہ دین آپ کو یہ نہیں سکھاتا, وہ تو آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ نقصان دہ ہے اس کو چھوڑ دیں. بالکل. جس چیز کا نقصان زیادہ ہے, فائدہ مند نہیں ہے وہ, تو اس کو تو چھوڑنے کا ویسے بھی حکم ہے. اچھا, آپ نے ایک بات کہی کہ مسواک کے لیے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا, مجھے تو یہاں تک جو میری نالج ہے اور جو میں نے پڑھا ہے کہ وصال مبارک کے وقت بھی آپ نے مثال, تاکہ اپنے رب سے ملیں تو آپ منہ کی صفائی کے ساتھ ملیں. کتنی زبردست بات ہے نا. اتنی پسندیدہ ایکٹیویٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں جی ہم امت ہیں, لیکن ہمارے منہ اگر آپ اٹھا کے دیکھیں کھول کے, آدھے لوگوں کے سڑک پہ چلتے ہوئے, تو آپ کو دیکھ کے عجیب سا لگتا ہے. دیٹس ٹرو. یہ واقعی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں سوچنے کی. اور میں بتاؤں, مسواک ایسی چیز ہے کہ اس کو کرنے کے بعد ایک مائنڈ میں اتنی فریشنس آتی ہے کہ آپ کی سوچیں بھی بدلنے لگتی ہیں. آپ تھوڑا سا کوشش تو کر کے دیکھیں, 3 چیزیں آپ لازم کر لیں. گھر کا بنا ہوا کھانا کھائیں, منہ مسواک سے صاف کرتے رہیں اور جلدی سو جائیں. نماز کی پابندی خود بخود آ جائے گی, وہ آتی ہے. جب آپ کی نیند پوری ہوگی آپ کی نماز بھی اچھی بڑھے گی, اور ظاہر ہے جب آپ دین سے ریلیٹڈ ہوں گے, اگینسٹ دا نیچر جائیں گے, تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ سب سے بڑی بات یہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے آنے کی ایک تو بہت متمنی ہوں کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. اتنا لمبا ٹائم آپ نے ہمیں دیا, اور ماشاءاللہ اتنی زبردست باتیں اور ایک رچ آف ایکسپیرینس باتیں ہیں, وہ ساری ہم سب کے لیے بڑی بینیفیشل ہوں گی. تو FM 101 کی ٹیم کی جانب سے, اپنی جانب سے میں بہت شکر گزار ہوں. آپ کا ایک اسپیسیفک میسج آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا دینا چاہیں گے آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر انسان کو اپنے آپ کو امپروو اور ڈیولپ کرتے رہنا چاہیے. جو سیکھنا سکھانا ہے نا,
یہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے اگر آپ ایک کانسٹنٹ اسکیڈول بنا کے اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ کے اندر لگے رہیں. اگر آپ میری تحریر پڑھیں گی محور کی تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی پیغام ملے گا کہ آپ نے کنسسٹنٹلی ایفرٹ کرنی ہے. اچھا آپ نے مجھے کہا تھا کہ ایک تحریر آپ کو پڑھ کے سناؤ. بالکل ایک ایسا لب لباب تحریر ہو. ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو چانس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کون سی تحریر کھلتی ہے. بالکل. چلیں یہ زبردست سی تحریر نکل آئی ہے, مجھے پسند آ گئی. اچھا جی اسی بات پہ ہے یہ. ارے وہ کہتے ہیں فارچون فیورز دی بریو. کسان اگر زمین, اس کا نام ہے نظام. کسان اگر زمین اچھی تیار کرے, صحیح وقت پر صحیح بیج ڈالے, صحیح اچھی طرح خیال رکھے اور مسلسل محنت کرے تو بہترین فصل حاصل کر ہی لیتا ہے. یہ ایک نظام ہے. اسی طرح اگر طالب علم اپنی ذات اور استعداد پر مسلسل محنت کرے, بھرپور مطالعہ کرے, اچھی طرح وقت لگائے تو وہ بہت کچھ سیکھ جاتا ہے. صحیح. جو انسان اپنی تعمیر میں لگا رہتا ہے, وقتاً فوقتاً اپنا جائزہ لیتا رہتا ہے اور اپنی کمی کو دور کرتا رہتا ہے, وہ بہتر سے بہتر ہوتا جاتا ہے. جو ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ اس نے جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیا, وقت اس کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے. اس ٹھہرے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتا ہے جو جمود کی وجہ سے بدبودار ہو گیا ہو. یہ رب کا بنایا ہوا نظام ہے. جس چیز کے لیے انسان جان لگا کر کوشش کرتا ہے اسے وہ مل ہی جاتی ہے. زبردست. تو یہ کتاب اتفاق سے میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. بہت بہت شکریہ, یہ میرے لیے بڑا آنر ہے. آپ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ آپ ہر پروگرام میں یا کچھ ایک چھوٹی سی تحریر میں شامل کر سکتی ہوں. ہوتی تو آپ پڑھ کے سنا دیا کریں, تو پبلک کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. کیا بات ہے. آج صبح ہی میں جب آپ کا ڈیٹیل وہ دیکھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ دونوں کتابیں جو ہے اپنے پاس لے لوں گی, تو آج تو مجھے مل گئی یہ کتاب. آپ کا بہت بہت شکریہ. پی ڈی ایف ہے کیونکہ اس کی پرنٹ کاپی ختم ہو گئی. نہیں اچھا ہے, وہی فارورڈ کیجیے گا. ہم لوگ تو آئی پیڈ وغیرہ پہ پڑھ لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. زبردست. تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ. پروگرام کا میسج بھی بڑا زبردست رہا. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. لیکن یہ سب باتیں نہیں ہوتی, جتنی بھی باتیں آپ سے کہی جاتی ہیں اس میں کوشش کیجیے کہ کہیں نہ کہیں آپ اس کو اڈاپٹ کیجیے, اپنی زندگی میں شامل کیجیے. یہ آپ کے لیے, ہمارے لیے, سب کے لیے بہتری ہے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.